अस्सलाम वालेकुम। सिटी 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो, उसे आसान कर सकते हैं। हमें नहीं पता होता कि पर्सनली हम लोग दूसरों के साथ, जिनके साथ इंटरेक्शन है हमारा, वो किस तरह के वक्त से गुजर रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, पोलाइटनेस रखें, काइंडनेस रखें दिल के अंदर, और कहीं पर कोई बात बुरी लगती जाए तो उसको इग्नोर कर दें। और मंडे को तो थोड़ा ज़्यादा बुरी लग जाती हैं बातें, तो इसलिए बिल्कुल भी इग्नोर कर दें और थोड़ी देर के लिए काम डाउन करें, सिचुएशन से दूर हो जाएं, फिर जाके वापस डील करें। तो जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 19 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। इसके अलावा अगर हम बात करें हवा की, तो आज हवा नहीं चल रही है, विजिबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। इवन यहाँ पर आते हुए रास्ते में देखने में बहुत इशू हो रहा था, इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर आप कहीं ट्रैवल करें, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल कर रहे हैं तो ज़रा एक्स्ट्रा टाइम रखें अपने पास। और अगर एक्स्ट्रा टाइम नहीं रख सकते हैं तो बता दें आगे कि हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, लेकिन स्पीड मत करें, ना अपनी जान को ख़तरे में डालें, ना दूसरों की जान को ख़तरे में डालें। और हर सुबह का आगाज़ आपको पता है हम एक पॉजिटिव पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज और एक पॉजिटिव सोच के साथ करते हैं। तो जी आज भी एक दिन एक नेकी में राकिब नईमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं और जाके उनसे पूछते हैं कि आज का क्या पैगाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की अच्छी बात, बीमारी और इलाज का शरई तसव्वुर। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वाइज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। दुआ सिखाई गई कि जब मैं किसी मर्ज में मुब्तला होता हूं तो अल्लाह की ज़ात ही है जो मुझे शफा देती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवा है, बुढ़ापा और मौत के लिए कोई दवा नहीं, क्योंकि बुढ़ापा और मौत ये बीमारियां नहीं हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बीमारियों से इलाज करवाया और यह हमारे लिए सुन्नत। इलाज करवाना किसी भी एतबार से तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे हम भूख की हालत में खाना लेते हैं और प्यास की हालत में पानी पीते हैं। ऐसे ही जब हम किसी मर्ज में मुब्तला हो जाएं तो उस मर्ज को दूर करने के लिए हमें दवाई इख्तियार करना है। ये दवाई रूहानी वज़ाइफ की सूरत में भी हो सकती है और खाने पीने की अशिया की सूरत में भी हो सकती है। तो किसी भी तरीके से इलाज करना मना नहीं है। मर्ज असल में है क्या? इंसान की तबी कैफियत के बदलने का नाम मर्ज है। इंसान के जिस्म की एक हरारत लाजमी होती है, वो हरारत जब बढ़ जाए तो उसे बुखार हो जाता है, तो उसके लिए उसे किसी किस्म की दवाई इस्तेमाल करना है। हम मुख्तलिफ बीमारियों को पहले से आने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगवाते हैं, तो इस वैक्सीनेशन लगवाने का अमल भी किसी भी एतबार से मना नहीं है। तो जी इस पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं। सेहत सबसे बड़ी नेमत है और शायद हम ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें अपना भी ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और जहाँ पर भी अगर हम बीमार होते हैं, हमारी हमेशा कोशिश होती है डॉक्टर के ना जाना पड़े, घर पर ही सारा कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो लाजमी तौर पर डॉक्टर के पास जाएँ, कभी भी अवॉइड ना करें। मेडिकल अटेंशन जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर जाएँ। और कभी भी घर पर बैठे हुए जो हमारी आदत है कि एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हम लेते रहते हैं अपनी मर्ज़ी से, भाई ये ले लेते हैं, वो नुस्खा कर लेते हैं। डॉक्टर के पास जाएं, अपने लिए भी और अपने प्यारों के लिए भी, उनकी भी कदर करें और अपनी भी जान की बहुत बहुत कदर करें और डॉक्टर कभी अवॉइड ना करें। और आगे बढ़ते हुए आपको पता है हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज़ जो कि फैसलाबाद सिटी से रिलेटेड है उनके बारे में बात करें, उनको कवर करें। और हमारी कोशिश हमेशा रहती है कि सिर्फ कवर ना करें बल्कि आवाम का जो पैगाम है वो आगे तक लेकर जाए, इदारों तक लेकर जाए, जहाँ पे आवाज़ें जो हैं वो दब रही हैं उनको आगे तक पहुँचाएँ। और कभी क्रिटिसाइज़ करना हमारा मकसद नहीं होता है, बल्कि हमारा मकसद होता है कि एक्चुअली में इम्प्रूवमेंट ला सकें, अगर कहीं पर ला सकते हैं। हमारा जो छोटा सा रोल है इस दुनिया के अंदर और फैसलाबाद
کے اندر اس کو جو ہے پوری طرح سے نبھا سکیں. اور آف کورس آج بھی ہمارے شو میں کچھ اس طرح سے ہوگا, ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کریں گے لیکن لائٹ ہارٹڈ بھی رکھیں گے کنورسیشن کو. فیصل آباد شہر کے نئے CPO جو ہیں وہ صرف 2 ہفتے ہی ہوئے ہیں تقریباً اپروکسیمیٹلی جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں سے ان کی ملاقات کرا دیتے. پہلے بھی فیصل آباد آ چکے ہیں 2013 میں, لیکن کافی عرصہ ہو گیا, تو ہم نے سوچا کہ دوبارہ ان کو شو میں انوائٹ کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا فیصل آباد شہر میں ان 7 سالوں کے اندر 7-8 سالوں میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے اور کیسا لگ رہا ہے فیصل آباد شہر واپس آ کے. آج کل تو ویسے فوگ کی وجہ سے ویسے ہی اتنا جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا موسم کی صورتحال ہے اور شہر کی کیا صورتحال ہے, تو آج اسی پہ گفتگو ہوگی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ لائٹ ہارٹڈ رکھیں گے گفتگو کو, اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے اور بہت ہی خاص مہمان ہیں, میرے استاد ہیں. تو جی میں جلدی سے آپ لوگوں کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی ہمارے ساتھ غلام مبشر میکن موجود ہیں جو کہ CPO فیصل آباد ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ ابھی اپوائنٹ ہوئے ہیں, اور میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے آج ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے فیصل آباد کے شہریوں کے لیے وقت نکالا, اور ٹھنڈ میں تو اور بھی مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے وقت نکالنا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ظفر ڈوگر بھی موجود ہیں, جیسے کہ میں نے کہا میرے استاد ہیں, بیورو چیف ہیں سٹی 41 کے. سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. اتنی دھند میں ڈرائیو کر کے آنا مجھے بڑا مشکل لگ رہا تھا, تو میں امیجن کر سکتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا, آپ دونوں کے لیے. بہت سارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے, فیصل آباد کے شہریوں کو ایک آئیڈیا دیں گے کہ آگے چلتے ہوئے کیا پلاننگ ہوگی, کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں گے. لیکن سب سے پہلے تو میں نے آپ سے شو شروع ہونے سے پہلے بھی یہ پوچھا تھا کہ کیسا رہا ہے آپ کا ایکسپیرینس فیصل آباد شہر کا سو فار, اور کوئی مختلف لگ رہا ہے 2013 سے لے کے اب تک؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا. فیصل آباد شہر پہلے کی نسبت 2014-15 سے میں کمپیئر کروں تو آبادی میں اضافہ لگ رہا ہے. شہر کا پھیلاؤ جو ہے آبادی کے حوالے سے بڑھ گیا ہے, شہر بڑا ہو گیا. تھوڑا پولوشن کا بھی لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا پہلے کی نسبت تھوڑا سا زیادہ ہے. لیکن فیصل آباد کے شہریوں کے ساتھ جو میرا پہلے واسطہ رہا اور جو اب دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں کا مزاج وہی ہے. فیصل آباد ضلع کے جو رہائشی ہیں ان کو آپ بہت سارے دیگر علاقوں سے اگر ان کا موازنہ کریں تو بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے حیا لحاظ والے لوگ ہیں, بڑے اقدار والے لوگ ہیں. یہ اقدار کا تعین جو ہے وہ ہم معاشرے کی کسی ایک اقلیت کو دیکھ کر تعین نہیں کر سکتے, وہ اکثریت کو دیکھ کر ہی تعین کرنا ہوگا. مہمان نواز ہیں, خوش اخلاق ہیں, حیا لحاظ والے ہیں. ایک پیمانہ جو ہم یہ لا انفورسمنٹ کے حوالے سے جو تعین کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کہ ہم اکثر سنتے ہیں جب 2 فریقین کے درمیان کوئی مسئلہ پریشانی کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو اکثر سننے میں آتا ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی اگر کسی ایک بندے کے پاس چلی جائے اور چاہے وہ جتنا بھی غصے میں ہو, تو یہاں پہ فیصل آباد کا یہ کلچر ہے کہ لوگ اس کا حیا کرتے ہیں. اور یہ ہم نے سنا ہے کئی دفعہ, چونکہ ہم سارا دن مخالف فریقین کو سنتے رہتے ہیں, تو کئی دفعہ لوگوں کے منہ سے یہ سنا ہے کہ مجھے فلاں بندے پہ غصہ تو بہت تھا, اس نے زیادتی بہت کی, لیکن فلاں بندے کا حیا ہے, اس نے مجھے کہہ دیا تو چلو میں اس پہ درگزر کرتا ہوں. یہ درگزر کرنا اس سے ثابت ہوتا ہے, جو شو کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر ڈیپ روٹیڈ کتنا حیا ہے. باقی کمرشل شہر ہے, اب انڈسٹریل ہب بن گیا ہے, باہر سے مزدور بھی مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے, مختلف علاقوں سے انفلکس بھی ہوتا ہے جب شہر کوئی ترقی کرتا ہے, اس کے اثرات اپنی جگہ. لیکن جو ڈسٹرکٹ کا ضلع کا انہیرنٹ جو کلچر ہے میں سمجھتا ہوں ادھر ہی ہے, اور بہت اعلیٰ کلچر ہے. بالکل. سر ظفر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر آپ کی اجازت ہوگی کہ کنورسیشن کو لائٹ ہارٹڈ رکھیں, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کچھ اسپیسیفکلی پوچھنا فیصل آباد کے شہریوں کی طرف سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ فاطمہ. جیسے کہ آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ ہمارا مقصد کبھی بھی تنقید برائے تنقید کرنا نہیں ہوتا. ہماری تنقید بھی برائے اصلاح ہوتی ہے, پازیٹیو ذہن سے چلتے ہیں. اور نئے CPO فیصل آباد جو غلام مبشر میکن صاحب ہیں, ان کے تو ہم ویسے ہی معتقد ہیں. یہ بڑے پہلے چونکہ ادھر SSP آپریشن رہ چکے ہیں, اب ان پہ بہت اور بڑی ذمہ داری آ گئی, سٹی پولیس آفیسر ہیں. ہم نے اگر ان کی ورکنگ پہلے نہ دیکھی ہوتی, ان کا ورکنگ سٹائل نہ دیکھا ہوتا, جس طرح ایک پروفیشنل کرائم فائٹر کی حیثیت سے انہوں نے اپنا رول ادا کیا, اسے نہ دیکھا ہوتا تو شاید پھر ان کی آمد پہ ہمیں کچھ مایوسی ہوتی. لیکن سچی بات یہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بلا وجہ تعریف اور تحسین کے قائل نہیں ہیں جب تک کہ کسی کا کوئی
اس میں کوئی بہت اچھا کام نہ دیکھ لیں. تو غلام مبشر میکن سی پی او فیصل آباد، ان کے آنے کے بعد ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ فیصل آباد میں کرائم کی پوزیشن جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد ملے گی، اور جو پولیس والوں کا رویہ ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہوگا. اور ایک جو کلچر ہوتا ہے کہ پولیس میں جو ٹاؤٹزم کا، کہ بہت سارے ٹاؤٹ کام کر رہے ہوتے ہیں محکمے کے اندر باہر، وہ ہمیں کچھ ذاتی طور پہ پتا ہے کہ کافی ان کے آنے کے بعد ویسے ہی پس منظر میں چلے گئے. کرائم بڑا ہے اتنے سالوں میں، آبادی بڑھنے کے ساتھ کرائم بھی بڑھتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، لا لیسنس آتی ہے، پھر بے روزگاری بڑھتی ہے آبادی کے ساتھ. ظاہر روزگار کے اتنے مواقع نہیں ہوتے، لیکن اگر اچھا ایک پولیس آفیسر ہو، صرف وہ اکیلا اچھا نہ ہو، ٹیم اچھی بنانے میں کامیاب ہو جائے تو یقیناً وہ بہتر نتائج دے پاتا ہے. جو مجھے خدشہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں پولیس کے پاس وسائل کی بہت شدید کمی ہوتی ہے. ایک موقع پہ جب یہ صدی شروع ہوئی 2002 کے لگ بھگ 3، جب پرویز مشرف کا دور تھا، ہمارے ہاں دہشت گردی بہت ہو رہی تھی، تو یہ کہا جاتا تھا کہ دہشت گردوں کے پاس اسلحہ جدید ترین ہے اور ہمارے پاس شاید اس طرح کا نہیں ہے. اسی طرح ایک وقت وہ بھی گزرا جب کرائم، جو کرمنلز تھے ان کے پاس بھی اتنا جدید اسلحہ ہوتا تھا کہ شاید پولیس کے پاس بھی ویسا نہ ہو. تو وہ پھر بڑا خوفناک دور دیکھا ہم نے سوری. لیکن آج صورتحال مختلف ہے. محکمہ پولیس نے بھی اپنے عملے کو نئی گاڑیاں بھی دی ہیں، وسائل بھی دیے ہیں، لیکن نفری کی پھر بھی کمی ہے. ابھی اس طرح سے وہ تناسب جو ہونا چاہیے کہ کتنے بندوں کے لیے ایک پولیس والا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی ابھی. تو یہ جو مسائل ہیں ان کی وجہ سے کچھ خدشات ہوتے ہیں، لیکن اگر پروفیشنل پولیس آفیسر ہو، کرائم فائٹر ہو، نیک نیت ہو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مسائل جو ہیں آپ کے مشن کی راہ میں آڑے آ سکتے ہیں. بالکل سر، اور جس طرح سر ظفر نے کچھ چیزوں کو مینشن کیا جو کہ آئی تھنک بڑی امپورٹنٹ ہے فیصل آباد شہر کو لے کر یا کسی بھی اور شہر کو لے کر، لیکن کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ فیصل آباد شہر کے اوپر ہی ہوگا زیادہ. اسپیشلی اگر ہم نمبر آف پولیس آفیسرز کے بارے میں بات کریں اور کرائم ریٹ کے بارے میں بات کریں، تو کرنٹلی آپ کی کیا آبزرویشن رہی ہے؟ جی، اگر ہم آبادی کے تناسب کے حساب سے دیکھیں تو پولیس کی تعداد بہت کم ہے. 1934 میں جب پولیس کے رولز بنے ہیں 1934 میں انگریز دور میں بنے، تو اس وقت انہوں نے جو تعین کیا تھا پولیس پاپولیشن ریشو، اور وہ اس وقت کے کرائم حالات واقعات کے مطابق تھا. تو اس تناسب سے اگر دیکھ لیں اس میں تو یہ ہے کہ 450 اشخاص جو ہیں ان کے اوپر ایک پولیس افسر یا ایک ہونا چاہیے اہلکار. اس حساب سے دیکھیں تو 80 لاکھ کی آبادی ہے، اور جو ہماری پولیس فورس ہے اس حوالے سے کم ہے. ہم کوشش کریں گے کہ حکومت وقت سے اس حوالے سے اور اپنے سینئر سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ذرا بہتر کیا جائے. گاڑیاں حکومت پنجاب نے نئی دی ہیں، کچھ وسائل ہمیں دیے بھی گئے ہیں کافی تعداد میں. یہ ساری جو ہمارے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ. ہمارے پولیس کے بہت سارے مسائل ہیں. ہمارا رش آف ورک بھی بہت ہے، ہمارے اوپر ملٹیپل پریشرز بھی بہت ہیں، اور ایک ایسے معاشرے میں جو ذہنی طور پہ ابھی قانون پر عملداری کے لیے تیار نہیں ہوا، جو ذہنی طور پہ اس قانون کا خود رکھوالہ نہیں بنا. مہذب معاشروں میں عوام ہی اپنے قانون کے رکھوالے ہوتے ہیں، کہ وہ کہیں بھی قانون سے ہٹ کے کوئی چیز ہو تو وہ سب سے پہلے وہ ہوتے ہیں جو آواز اٹھانے والے اور وہ روکنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ان کو اپنی ان کی بقا نظر اس میں آ رہی ہوتی ہے. ایسے معاشرے میں جو ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے، اب ٹریفک کا ہمارا ملازم ہے، اگر کسی کو راستے میں روکتا ہے لوگ اسے الجھنا شروع کر دیتے ہیں. بلا شبہ ہم میں بھی کوئی کمی کوتاہی ہوگی، میں اسے نہیں کرتا صرف نظر، لیکن پھر بھی کہیں بھی روکا جائے، کسی کو چیک کیا جائے، کسی کو پابند کیا جائے تو وہ بندہ پولیس کے خلاف. پوری دنیا میں پولیس اور عوام کا جو ریلیشن شپ ہے وہ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے. ایک طرف وہ اسے پیار بھی کرتے ہیں کہ وہ ان کے رکھوالے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو برے بھی لگتے ہیں کیونکہ وہ لا انفورسر ہیں، وہ روکنے والے ہیں. ٹریفک والوں نے جگہ جگہ روکنا ہے، انہوں نے چالان کرنے ہیں، اور جس کا چالان ہوگا وہ کیسے اچھا سمجھ سکتا ہے؟ وہ وہی برا بھلا کہے گا، وہ سمجھے گا، کہے گا کہ یہ میری اتنی غلطی نہیں تھی اور یہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا، اور ان کی نیت میں. کیونکہ پولیس پر الزامات لگانا دیگر اداروں کی نسبت سب سے آسان ہے کہ یہ غلط انہوں نے کر دیا، ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، انہوں نے سفارش مان لی، انہوں نے پیسوں کے لالچ میں شاید کر لیا. اسی طرح جب ہمارے دفاتر میں 2 فریقین آتے ہیں،
یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم دونوں کو راضی کر کے بھیجیں. ہم نے ایک کو کہنا ہوتا ہے تم ٹھیک ہو, دوسرے کو کہنا تم غلط ہو. جس کو غلط کہتے ہیں اس کا باہر نکلتے ہی پہلا رسپانس یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی. کیونکہ جب معاشرہ بنیادی طور پہ, دلی طور پہ قانون کا اور حقائق پہ کے یقین رکھنے والا نہیں ہوگا. اب اس کی بحث تفصیل لمبی ہو جائے گی. بہرحال آپ نے جو پہلے بات کی ہے کہ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم نیک نیت سے انہی وسائل کے اندر چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ممکن ہے. اینڈ وداؤٹ اے ڈاؤٹ آئی نو کہ انشاءاللہ یہ ضرور ہوگا, اور بہت حد تک امپروومنٹ آئی بھی ہے چیزوں کے اندر. آف کورس کہیں پر بھی امپروومنٹ اوور نائٹ نہیں آ جاتی, وقت لگتا ہے اور ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس کے تھرو یہ سب کچھ ہوتا ہے. سر ظفر, ایک بات کی میکن صاحب نے جہاں پہ معاشرے کی خود رسپانسبلٹی لا اینڈ آرڈر کو لے کر, جہاں پر زیادتی دیکھیں وہاں پہ آواز اٹھائیں, جہاں پہ غلط ہوتا دیکھیں وہاں پہ آواز اٹھائیں اور اس غلط میں خود شریک نہ ہو جائیں. یہ آئی تھنک ایک چیز ہے جو کہ شاید ہم سب میں ہونا ضروری ہے. یہ بہت ہی بنیادی بات ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا سخت حکم ہے کہ سچی گواہی کو نہ چھپاؤ. یہ بیسیکلی گواہی ہے. آپ کسی چیز کو غلط ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, پھر حکم ہے کہ اس کو روکو, ہاتھ سے روکو. نہیں روک سکتے, زبان سے اس کو کم از کم ضرور کہو کہ تم غلط کر رہے ہو, برا کر رہے ہو. یہ بھی نہیں کر سکتے تو برا سمجھو ضرور, لیکن اس کو بہت ہی کمزور ترین ایمان قرار دیا گیا. لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے درجے پہ آنے کی کوشش کرنی چاہیے. انہوں نے بالکل درست کہا کہ جب سوسائٹی کا مزاج یہ بن جائے گا کہ وہ ایک ہجوم کی سی شکل اختیار کر جائے اور انڈیفرنٹ ہو جائے معاملات سے, اور جو ہوتا ہے ہونے دے, بلکہ بعض اوقات تو جو ہو رہا ہو تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں, تو یہ بڑی خوفناک اور خطرناک سچویشن ہے. اس کی ایک سبب خیر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ بہت بیچارے بہت سی وجوہات کی بنا پر, پولیس کی وجہ سے نہیں, پولیس بھی ایک وجہ ہوگی, لیکن بہت سی وجوہات ہوتی ہیں سوسائٹی کا مزاج جو تشکیل پاتا ہے, تو اس میں آ کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے, ہوتا رہا ہے کہ جس کی بنا پہ لوگ اپنے قومی معاملات ہوں یا اپنے علاقائی اور ریجنل ایشوز ہوں یا پھر گلی محلے کے معاملات, بہت کم دیکھا گیا کہ کسی ایشو پر لوگ اس طرح سے آواز اٹھاتے ہوں, اور پھر جب اٹھاتے ہیں تو اس میں تشدد آ جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی تصور بن گیا کہ معمول کے مظاہرے سے بات نہیں بنے گی. جب تک آپ فورس کا استعمال نہ کریں, جب تک طاقت کا استعمال نہ کریں, روڈز بلاک نہ کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں, ہماری سنتا کوئی نہیں. تو ریاست اور شہریوں کا جو تعلق ہے وہ ایک ٹرسٹ پہ مبنی ہونا چاہیے, ایک ٹرسٹ پہ چلتا ہے سارا نظام. تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ پایا جاتا ہے. اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تبھی جا کر ہم یہ سمجھیں گے کہ شہری بھی اپنا مناسب رول ادا کر رہے ہیں, اور اداروں پہ ان کا ٹرسٹ جب ہوگا تو پھر ان کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا. اسی طرح جب شہریوں کا رویہ بہت اچھا ہوگا تو ریاست کو بھی معاملات اپنے نمٹانے میں, ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ان کو آسانی آئے گی, اور ان کو ان لوگوں کو ہینڈل کرنا. ظاہر ہے ریاست بیسیکلی تو ایک اس نے جبر کرنا ہوتا ہے, ٹیکس لینے ہوتے ہیں, ان پہ لا انفورس کرنا ہوتا ہے, تو یہ چیزیں انسانی فطرت کے ایک طرح سے خلاف بھی ہیں کہ ان پہ کوئی پابندیاں لگیں, ان پہ مختلف طرح کی بندشیں ہوں. تو لیکن اس کے عوض ریاست پھر بہت کچھ دیتی ہے, تو یہ کمپنسیشن جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ خوبصورت رشتہ شہری اور ریاست کا چلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں طرف سے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایک خوبصورت سماج تشکیل دے سکیں. بالکل, اور جب بریک سے واپس آئیں گے, کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے کوئی نہیں چاہتا بریک لیں, ڈسکشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں, لیکن بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, تھوڑے سے پرسنل لائف پہ بھی سوال کریں گے, کریئر پہ بھی سوال کریں گے, اور آگے کی کیا پلاننگ ہوگی فیصل آباد شہر کو لے کر, اس پہ بھی بات کریں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان, دو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو جاری ہے, اسپیشلی فیصل آباد کو لے کر, فیصل آباد کے کرائم کی سچویشن کو لے کر, اور کس طرح سے پولیسنگ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. جہاں پہ ایک طرف پاپولیشن تو انکریز ہو رہی ہے, انڈسٹری گرو کر رہی ہے, دوسرے شہروں سے لوگ فیصل آباد شہر کے اندر آ رہے ہیں, لیکن کیا اس طرح سے ہماری جو کرائم واچ ہے کیا وہ بھی بہتر ہو رہی ہے؟ اور اسپیشلی ضروری ہے کہ عوام خود بھی رسپانسبلٹی لیں, ہم خود بھی رسپانسبلٹی لیں شہری ہونے کے ناطے,
کہ اگر ہم کہیں کچھ غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم انٹروین کریں, اس چیز کو اگنور نہ کریں, پولیس کو انوالو کریں اور صحیح طریقے سے لا اینڈ آرڈر کے تھرو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ یہ کہیں کہ جی ہم خود جو ہے سارا کچھ نپٹا لیں گے اور کوئی ضرورت نہیں ہے پولیس کو انوالو کرنے کی. اور ایک ٹرسٹ, جیسے کہ سر ظفر نے بھی کہا کہ ایک ٹرسٹ دوبارہ سے ری اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے پولیس کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان, جو کہ آئی تھنک اوور ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا شاید ڈیٹیریٹ کر گیا ہے. تو کیا کیا جائے گا, اسپیشلی اگر ہم آپ کے بات کرتے ہیں جب آپ نے یہ پوسٹ سنبھالی ہے, کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے دوبارہ لیا جا سکے؟ ہاں جی, ایک تو یہ سمجھنا ہوگا کہ پولیس جو ہے وہ عوام کے اندر سے ہی ہے. ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے رشتہ دار, ہمارے فیملیز انہی مارکیٹوں میں شاپنگ کرتی ہیں, انہی سڑکوں پہ وہ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, انہی محلوں سے ہماری ساری فورس اٹھ کے آتی ہے. تو یہ ہماری پولیس کہیں باہر سے نہیں ہے, عوام کے اندر سے ہیں, اور عوام ہم میں سے ہیں اور ہم عوام میں سے ہیں, اور اسی عوام کے دیکھ بھال, حفاظت, رکھوالی, ان کی عزت, ان کے جان, ان کے مال کی حفاظت قانونی طور پہ ہماری ذمہ داری. عوام کا اور پولیس کا جو ٹرسٹ ہے وہ بریک کہاں ہوتا ہے. وہ بریک کہاں ہوتا ہے کہ جب پولیس کا رویہ اچھا نہ ہو, پولیس انصاف نہ کر رہی ہو, بر وقت انصاف نہ کر رہی ہو, لوگوں کا وقت ضائع ہو رہا ہو, لوگوں کو بار بار چکر لگ رہے ہوں, لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے والے سے اگر دشواری ہے تو کہ سینئر آفیسز میں رسائی ان کے لیے ممکن نہ ہو, جب وہ پولیس کو اپنا دوست نہ سمجھیں, اپنا خیر خواہ نہ سمجھیں, یہ یہاں پہ بریک ہوتا ہے. یا اگر کوئی پولیس آفیسر کوئی اگر لالچ رکھتا ہے دل میں کسی بھی حوالے سے, ایسی کوئی صورتحال عوام دیکھتے ہیں تو پھر ان کا ٹرسٹ بریک ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بھی میں عرض کروں کہ اب اس ضلع کی آبادی 80 لاکھ ہے. اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو پولیس کے ساتھ جن لوگوں کا ڈائریکٹ واسطہ ہوتا ہے وہ بہت بھی بڑھا لیں تو 5-7 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہیں جن کا واسطہ. باقی تقریباً 70 لاکھ سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا پولیس کے ساتھ ڈائریکٹ واسطہ رابطہ نہیں ہوا. ان میں سے ہو سکتا ہے کچھ ہسپتالوں کے ساتھ ہوا ہو, سکولز میں بچے ان کے جاتے ہوں, ادھر وہ دیگر اداروں کے ساتھ ہو, پولیس کے ساتھ واسطہ نہ ہو. وہ جو 70 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے ان کو چاہیے احساس تحفظ, اور جن کا ڈائریکٹ واسطہ ہے, جن کو مسئلہ پریشانی ہے, ان کو چاہیے تحفظ. ہم نے جہاں لوگوں کو محفوظ بنانا ہے, لیٹس سے 2-4 لاکھ لوگوں کو محفوظ بنانا ہے, ان میں بھی آپ دیکھیں ایکٹیو کرائم والے اگر لوگ دیکھیں کہ جن سے لوگوں کو ہم محفوظ بنانا ہے تو وہ چند ہزار سے زیادہ نہیں. تو چند ہزار لوگوں کو ہم نے ریسٹرین کرنا ہے کہ وہ لاکھوں لوگوں کا امن تباہ نہ کرے. جو واقعی لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ پرابلم نہیں ہے ان کو احساس تحفظ دینے کے لیے, ایشورنس دینے کے لیے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے, اور ہم انشاءاللہ ہم نے شروع کر دیے ہیں تاکہ جو شرفاء ہیں, بڑی بنیادی ہمارا اصول ہوگا انشاءاللہ میرے اس پوسٹنگ میں انشاءاللہ ہم قائم کریں گے کہ معاشرے کے جو شرفاء ہیں ان کی عزتیں بہتر ہوں, ان کو ہم اجاگر کریں, ان کو ہم منظر عام پہ لائیں. اور جو جرائم سے لوگ منسلک ہیں یا جرائم کی ذہنیت رکھتے ہیں یا منفی سوچ والے حامل ہیں یا امن کے دائی یا اس کے علمبردار نہیں ہیں, ان کو ہم جو ہے نا ہم پیچھے رکھیں, تاکہ لوگوں میں میں ذاتی طور پہ میرا یہ ایمان اور فیتھ کا حصہ ہے کہ معاشرے میں سب سے معزز اساتذہ کرام ہیں, پھر ہمارے مساجد کے امام ہیں, پھر ہماری خواتین ہیں, ہماری اقلیتیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں. اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسے پلانز میرے ذہن میں ہیں, اور جس میں سے ایک پلان ہم اسی ہفتے انشاءاللہ وہ شروع کریں گے, جس میں ہم ایک کمیونٹی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں اپنا پولیس کے اندر, جو ہمارے آفیسرز ہیں میل اور فیمیل, جن کا صرف کام کمیونٹی انگیجمنٹ ہوگا. چیمبر, بار, میڈیا, ٹریڈرز, منڈی, سوتر منڈی کے ہمارے جو ہیں نمبردار, پارلیمنٹیرینز, علماء کرام, یونیورسٹیز یہاں پہ ہیں ان کے ہیڈز, کالجز سکولز کے ہیڈز, ہاسپٹلز کے ہیڈ, دیگر ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز, ان ساتھ سب ہم امن کمیٹیاں تھانوں کی سطح پہ قائم کریں گے. اس ڈپارٹمنٹ کے توسط سے انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹیز ہم قائم کریں گے. ہم دیہاتوں میں نمبرداروں کے ساتھ مل کے تو پہرے لگوائیں گے جیسے کہ کسی ٹائم میں ہوتا تھا, تاکہ لوگوں کے دیہات جو ہیں تھانوں کی سطح پہ ہم مصالحتی کمیٹیاں بنائیں گے. اس کے توسط سے کمیونٹی پولیسنگ کا ڈپارٹمنٹ جو ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اسی ہفتے انشاءاللہ اسٹیبلش ہو جائے گا, اور ہمارے اچھے آفیسرز میل اور فیمیل اس میں ہوں گے. اور ہم انتظار نہیں کریں گے کہ لوگ ہمارے دفاتر میں آئیں گے, ان کا شیڈول ہوگا وہ سارا دن دوسرے دفاتر میں جائیں گے, لوگوں سے ملیں گے, سٹیک ہولڈر سے رابطے میں رہیں گے,
اور وہ تھانے اور عوام کے درمیان اور ہمارے افسر ڈی ایس پی صاحبان، ایس پی صاحبان، سی پی آفس اور عوام کو قریب لانے کے لیے ان کا صرف کام ہی عوام سے رابطہ ہوگا، اور عوام ہم سے نہیں بلکہ ہم ہر وقت ان سے رابطے میں رہیں گے۔ دوسرا ہمارا اس حوالے سے جو پلان ہے ویمن کے حوالے سے جو ہے، اب دیکھیں اس 80 لاکھ میں 40 لاکھ خواتین ہوں گی، لیکن 40 خواتین جو آپ ایڈمنسٹریٹو لینڈسکیپ ہے ہمارا یا سوسائٹل لینڈسکیپ ہے، کہیں پہ وہ نمایاں نہیں ہے، کہیں پہ وہ ان کی نمائندگی کتنی ہے، ان کی رسائی کتنی ہے، سرکاری محکموں اسپیشلی پولیس ہمارے تھانہ جات میں ان کو آنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، جھجک تو نہیں ہے، ان کو کوئی کیسے ان کو ہم آگے لائیں، کیسے ان کو انگیج کریں، اس حوالے سے ہمارا دوسرا پلان ہے کہ ہم ویمن کے حوالے سے ایک پروجیکٹ لانچ کریں گے جس میں ہر تھانے کی سطح پہ ویمن پولیس آفیسرز ہوں جو اس تھانے کی فوکل پرسن ہوں گی خواتین کے مسائل کے حوالے سے، ہمارے سب ڈویژن لیول پہ ویمن فوکل پرسن ہوں گی، ہمارے ایس پیز کے دفاتر ویمن فوکل پرسن ہوں گی، میرے دفتر فوکل پرسن ہوں گی، جس طرح ہم نے کمیونٹی پولیسنگ کا جو ڈپارٹمنٹ بنائیں گے وہاں پہ ویمن کمیونٹی پولیسنگ کا بھی ایک شعبہ کریں گے جو خواتین کو انگیج کریں گے، خواتین، اور اس حوالے سے ہمارا پلان یہ ہے کہ جو خواتین کی یونیورسٹیز کالجز ہیں وہاں سیمینار کریں گے۔ ویمن سیفٹی ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے پنجاب پولیس نے، تاکہ اگر کہیں بھی کسی خاتون کو پرابلم ہو وہ اس پنگ کرے، ہمیں فوری پتہ چل جائے اور تمام ادارے الرٹ ہو۔ یہ دوسرا میرے ذہن میں ہے اور وہ ہم یونیورسٹی کالجز میں جا کے خود بتائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری، آپ نے جو اقلیتیں ہماری ہیں، ہمارے یہاں پہ کرسچن کمیونٹی ہے اور احمدی کمیونٹی ہے اور اس کے دیگر اقلیتیں ہیں، تو آئین اور قانون جو ہے اپنے کسی دو شہریوں میں بالکل تفریق نہیں کرتا، ہر شہری کو برابر کے قانونی اس کے حقوق حاصل ہیں، اس کو تحفظ ایک جیسا حاصل ہے۔ ان کے ساتھ رابطے کے لیے ہم انٹرفیتھ ہارمنی کمیٹیز اور لائزان کا طریقہ بنائیں گے۔ اسی باقی تمام جو ہمارے ہیں ادارہ جات ان سے اس حوالے سے رابطے میں رہیں گے۔ تیسرا، چوتھی جو بات ہے اس حوالے سے عوام میں تحفظ اجاگر کرنے کے حوالے سے ہم ڈیٹا اکٹھا کریں گے کہ پورے ضلع میں ٹرانسجینڈرز کتنے ہیں، کیونکہ جتنا استحصال اور جتنا تھرڈ گریڈ، کیونکہ میرا یہ فرض ہے بینگ سی پی او کہ تمام سیگمنٹس کو جو ایکویلٹی آف ہیومن بینگز ہے بیفور لا، ان سب کو ہم نے ریز کر کے برابری کی سطح پہ لانا ہے، کہ سب کو یہ احساس دلانا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے میرے کندھوں پہ لی ہے، تو میں پوری کوشش کروں گا اس حوالے سے ہم کریں۔ اگر کہیں پہ میں آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں پورے ڈسٹرکٹ میں کہ اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، کوئی اخلاق اچھا نہ ہو، کوئی ظلم ہو رہا ہو، کوئی استحصال ہو رہا ہو، تو اس کے لیے ہمارے تمام دفاتر ہر وقت کھلے ہیں، نیچے بھی تمام دفاتر کھلے ہیں، لیکن سی پی آفس جو ہے فیصل آباد وہ بھی آپ کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک میں ریگولر، جب تک میری ادھر تعیناتی ہے، میں روزانہ اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا آپ نام دیں یا پبلک میٹنگ کا آپ نام دیں، وہ میں کروں گا، اور اس کے لیے کسی کو نہ تو انتظار کرنا پڑے گا بلکہ اوپر میں ہم نے سیٹ اپ لگا دیے، جو آئے اور ساتھ ساتھ اس کی بات ہو، اس کا فالو اپ۔ اس کے علاوہ ہم سے رابطے کے بہت سارے ذرائع ہیں۔ ہمارے رابطے کا ایک ذریعہ 15 ہے، آپ اس پہ کال کریں، ایک 1787 ہے جو آئی جی صاحب کا ایمرجنسی نمبر ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنا ذاتی نمبر جو میرے پرسنل یوز میں ہے وہ میں نے اپنے ضلع کے ہر تھانے چوکی کے باہر لکھوا دیا۔ اگر رات کے 10 بجے بھی مامو کانجن یا گڑھ یا چک جمرہ کی کسی چوکی پہ بھی کوئی بندہ گیا ہے، اس کو وہاں پہ کوئی پرابلم محسوس ہوا ہے، کوئی اس کا استحصال حال ہوا ہے، کوئی قانونی حق اس کو نہیں دیا جا رہا، تو اس نمبر پہ وہ کال کرے تو میں ہر وقت اس کے لیے اویلیبل ہوں گا۔ اس کے علاوہ ہم نے تمام آفیسز کا بھی شیڈول بنا دیا اور ہم ابھی اس کی مشتہری بھی کریں گے۔ میں ہر ہفتے منگل والے دن ایک کھلی کچہری کسی دور دراز علاقے میں کروں گا۔ پچھلی دفعہ میں مامو کانجن گیا، کل میں روڈالہ تھانے جا رہا ہوں۔ ہفتہ پہلے سے ہم نے اس کی مشتہری کر دیا کہ اس علاقے کے لوگ اگر پریشانی ہے، بجائے اس کے کہ وہاں سے چل کے آئیں۔ اب روڈالہ سے آنا گھنٹہ ڈیڑھ ایک لگتا ہے، غریب آدمی کے کتنے اخراجات، مامو کانجن سے آتا ہے اس کو کتنے اخراجات اس کو لگیں گے کہ وہ کہاں جائے اور کہاں پہ، اگر وہ سی پی او سے ملنا چاہتا ہے، اور یہ میری الٹیمیٹ ذمہ داری ہے کہ انصاف کی فراہمی۔ تو کل میں روڈالہ جا رہا ہوں، ہر منگل میں جایا کروں گا۔ اس کے علاوہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ہمارا ڈسٹرکٹ کا، اس پہ ہمیں ٹیگ کریں، فیس بک پہ ہمیں ٹیگ کریں، ہمارا ویب سائٹ ہے، ہمیں اس پہ ہمیں ٹیگ کریں، ہمیں ای میل کریں، ٹیلی فون نمبرز دیے ہیں، ذاتی طور پہ اویلیبل ہیں، لوگوں کے علاقوں میں بھی جائیں گے۔ ہم سے رابطہ رسائی کے کوئی 9 قسم کے ذرائع ہیں۔
کوئی بندہ گھر بیٹھے بھی وہ رسائی حاصل کرتا ہے. خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ ویمن سیفٹی ایپ کو اپنے انسٹال کریں. اس کے اوپر زینب الرٹ ہمارا ایک ایپ ہے, اس کو الرٹ کر بچوں کے حوالے سے, کہیں کوئی بچہ مس ہو تو ان کو دفاتر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہیں پہ بیٹھ کے وہ کر سکتے. 15 از آلویز اویلیبل. تو ملٹیپل ذرائع ہیں جی, انشاءاللہ کوشش کریں. بالکل, اور اٹس ایبسلیٹلی ریئلی گڈ ٹو ہیئر دیٹ. مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ کے جو پلانز آپ نے بتائے ہیں اور کمپلینٹس کے ذریعے بتائے ہیں, بیکاز یہ ایک نئی اپروچ ہے ریئلی ٹو دا انٹائر سینیریو, اینڈ بہت بہت ہوپس جو ہیں وہ میری بھی اور ہر فیصل آباد کے شہری کی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ہی 2 خاص مہمان آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. فیصل آباد کے شہریوں کے لیے زیادہ تر اچھی خبریں ہی سننے کو مل رہی ہیں, اور امید یہی ہوگی کہ ایکچولی میں ہم چیزوں کو امپروو ہوتے ہوئے دیکھیں. اینڈ آف کورس ہمیشہ یہی امید رہتی ہے ہماری, اور ہمیشہ ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں جو ہیں امپروو ہوں. اور بہت ساری چیزیں جو کہ ہرڈلز بھی ہوتی ہیں اس پروسیس کے اندر, اور چاہے ہم کنورسیشن کو اس طرح بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ آف کورس اب ہم جو یہ سیگمنٹ ہے ہمارا جو 1 گھنٹے کا ہوتا ہے اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب ہم میسیجز جو ہے اس کی طرف میں چاہوں گی کہ اگر ہم تھوڑا سا آ جائیں. سر ظفر, کیا امید ہونی چاہیے فیصل آباد کے شہریوں کی, اور ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے ایز این انڈیویجول کہ ہم پولیس کو سپورٹ کر سکیں؟ دیکھیے گا, میری تو زندگی میں جو میں نے سیکھا ہے اتنے سالوں میں, ایک تو یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, ہم اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے ہیں. کیا بات. ایک تو جہاں جہاں ہم ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی اپنے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. بہت بڑا انقلاب, بہت بڑی تبدیلی راتوں رات وہ ہوتی نہیں. یہ ایک گریجول پروسیس ہے جس میں ہر شہری کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اگر ہر شہری دیکھیں نا, کوئی بھی انقلاب یا تبدیلی جو ہے بیسیکلی اس سے پہلے وہ ذہنی اور فکری تبدیلی آتی. اگر آپ انقلاب پسند ہیں, اگر آپ تبدیلی کے خواہاں ہیں, اگر آپ خوبصورتی کے خواہاں ہیں, تو چلیں اور کچھ نہیں تو اپنی زندگیوں میں تو لے ہیں نا. میں جو بھی ہوں مجھے میرے نظریات کی عملی شکل ہونا چاہیے. اگر ریاست کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ میری ریاست میرے لیے اچھا کرے, ریاست کے ادارے میرے ساتھ اچھا کریں, تو ریاست ہم سب سے مل جل کے بنتی ہے, ادارے اسی میں سے بنتے ہیں, تو مجھے کم از کم اچھا رویہ رکھنا چاہیے. اب میں اگر ٹھیک ہوں گا تو مجھے ایک تو پازیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کے اثرات اتنے زبردست ہوتے ہیں. نا امیدی, مایوسی, اس کو چھوڑیں شہری, اور پازیٹیو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. اگر ایک پولیس آفیسر آپ کو آفر کر رہا ہے کہ آپ کو کہیں پورے ضلع میں کوئی پرابلم ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی, کوئی ناانصافی ہو رہی ہے, تو آپ یہ نہ کہیں, یہ نہ سوچیں کہ یار وہ سب کہتے ہوتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں ہے. ایسے نہیں, آپ وہ چیلنج قبول کریں, اس پہ آئیں, ان کو چیک کریں, ٹیسٹ کریں. اگر آپ کو رسپانس نہ ملے تو پھر بات ہے نا. لیکن یہ بہت بڑی چیلنجنگ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہر شہری جس کو بھی کوئی پرابلم ہو, کوئی مشکل ہو, کوئی زیادتی ظلم کسی کے ساتھ ہو رہا ہو, اس تک پہنچنا بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ہم سب کو سی پی او صاحب کا ساتھ دینا چاہیے اس معاملے میں کہ کرائم کنٹرول کرنا اگرچہ پولیس کی ذمہ داری ہے, لیکن کرائم کنٹرول جو ہے بیسیکلی ریاست کی, سوسائٹی کی ضرورت ہے, ڈیمانڈ ہے. تو اس سوسائٹی کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے جہاں پولیس نے اپنا رول ادا کرنا ہے, وہاں شہریوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا. شہری آگے بڑھیں, پولیس کے ساتھ تعاون کریں, جہاں اچھا نہ لگے کھل کے بولیں, تنقید کریں, شور ڈالیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے. لیکن اگر ان کو رسپانس ٹھیک مل رہا ہے تو میرا خیال پولیس کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہیے. یہ میرا میسج ہے. جی, اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے آپ کا میسج لوں, ابھی تک فیصل آبادیوں میں سے کسی نے آپ کو جگتیں ماری ہیں؟ آپ نے اگر کوئی چیز مس کی ہے تو جگتیں تو نہیں مس کی؟ جی میں سنی ہوئی ہیں ابھی تک, لیکن کوئی ایسا بندہ ملا نہیں جس نے کوئی ایسی وقت, کیونکہ ہمارے دفاتر میں لوگ آگے سیریس گفتگو کرتے ہیں. تو فیصل آبادیوں کا جو ان کی حصے مزاح ہے, اس سے وہ ہے تو بڑی مشہور, لیکن ایسا موقع نہیں ملا, تو ابھی آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. اچھا, اور آپ کی اپنی جو پرسنل جرنی رہی ہے, آپ کی ایجوکیشن کہاں کی تھی, اور کس پوائنٹ پہ آپ کو لگا کہ آپ سروسز میں جانا چاہتے ہیں؟ یہ کوئی پوائنٹ تھا آپ کی اسپیسیفک زندگی میں؟ جی میں نے ایم فل کیا ہے ان کرمنالوجی یونیورسٹی آف کیمبرج انگلینڈ سے. یہ میری تعلیم ہے, اور پولیس میں آنے کا
جو شوق ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ اسکول کالج ٹائم سے ہی ایک ذہن میں خواب تھا کہ ایز اے پولیس آفیسر بندہ بنے اور اس کے بعد معاشرے میں اپنا مثبت کردار ادا کرے. تو اسی وقت سے پھر ہم نے تعلیم کا ساری چیزیں اسی طرف جد و جہد اور کوشش کی اور پھر اللہ نے کرم کیا تھرو سول سروسز پھر آنے کا موقع ملا. تو اس حوالے سے اب یہ سمجھتے ہیں اس کو اپنا ذاتی اور اپنا فریضہ. ایک تو قانونی فریضہ ہوتا ہے, ایک انسان کا اور جو خدا کا تعلق ہے اور اس کائنات کے اندر انسان کا جو ایک وجود ہے, اس تناظر میں بھی میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا اتنی وسیع کائنات میں, جو کہ زمین کا سائنسدان بتاتے ہیں کہ 4.5 کروڑ سال سے اس کا وجود ہے, اور یہ سائنسدان یہ بتا رہے ہیں کہ 20% جو یونیورس ہے نون ہے, 80% جو ہے وہ ان نون ہے ابھی تک. اس تناظر میں ایک زمین کے اوپر جو خطہ ہے ہمارا چھوٹا, اس کے اوپر ابھی 7 ارب لوگ ہیں, ان 7 ارب میں سے ہم ایک ہیں. تو ہمارا بیسیکلی ہمارے یہاں پہ آنے میں اور یہاں سے جانے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اس تناظر میں چیز کو دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا جو پرپز ہے اور کہیں اس کا آنا جانا ہے, مطلب اس کا مقصد ہے, کوئی اس کا کوئی رول ہے, اور اس رول کے حوالے سے اس کی اینڈ میں جواب طلبی بھی ہونی ہے. اس دنیا میں بھی اس کو اس کے ثمرات نظر آنے, اینڈ میں بھی آنے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بینگ سی پی او فیصل آباد, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ضلع کے شہریوں کو جو ہے اگر میرے دور تعیناتی میں وہ سکھ کا سانس لیں, ان کو ایک حوصلہ ان کا بڑے, ریاست اور اداروں سے ان کی امید پہلے سے بڑھ جائے, ان کا ملک پاکستان سے اس طرح ان کی وفاداری بھی بڑھے گی, ان کی جب امید بڑھے گی. اس طرح سے میں اگر کچھ کنٹریبیوٹ کر پاؤں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہو. سر ظفر, مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. نہیں, میں اصل میں ان کی گفتگو میں کھو گیا تھا, کیونکہ بڑے براڈر اسپیکٹ میں یہ چیز دیکھ رہے تھے, اور میں سوچ رہا تھا کہ واقعی جب آپ اتنے بڑے کینوس پہ آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اگر سوچنے کا لیول یہ ہو ہر شخص کا, تو پھر میرا خیال یہ بہت ساری فضولیات جو ہیں بندے کو فضولیات ہی لگیں گی. بہت سارے جھگڑے, بہت ساری لڑائیاں, بہت سارے بندہ کہتا ہے کہ یار میرا آنے کا مقصد کیا ہے, اور میں کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں اگر آیا ہوں اور میں نے چلے جانا ہے, تو کیوں نہ میں محبتیں بانٹوں, پیار بانٹوں, کیوں نہ میں اچھا کروں, برے سے بچوں, اور ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کو ترجیح کیوں نہ دوں. یہاں بھی خوش رہوں, کوئی آپ کو یہاں خوش رہنے سے, خوشیاں منانے سے نہیں روکتا, صرف یہ کہ دوسروں کی خوشیاں خراب نہ کریں, دوسروں کو تنگ نہ کریں, دوسروں پہ عرصہ حیات تنگ نہ کریں. تو خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوشیاں بانٹیں, دوسروں میں بھی, تو آپ کو دائمی خوشیاں ملیں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ میں سوچ رہا تھا کہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں سی پی او صاحب, کہ انسان کو کم از کم اپنے آنے کا مقصد ضرور پتہ ہونا چاہیے. اور جب بندہ دیکھتا ہے اس کائنات میں, جس میں یہ جو زمین ہے کتنی بڑی زمین ہے, لیکن کائنات میں اس کی حیثیت شاید ایک ذرے کے برابر بھی نہ ہو, تو اس زمین کے ایک ذرے کے برابر بھی شاید جو نہیں ہے, اس میں پھر اتنے 7 ارب دنیا, اور پھر پاکستان, پھر اپنا محلہ, گلی محلے, ہماری حیثیت ہی کیا ہے. تو کن چیزوں کے جھگڑے, کن چیزوں کی لڑائیاں, کیوں نہ آپس میں خوشیاں بانٹیں, پیار محبت سے رہیں. جو ہیو اور ہیو ناٹس کا گیپ ہے اس کو کم کریں. اگر میرے پاس کچھ خوشیاں ہیں تو میں کچھ اس میں سے اس کو دے دوں جس کے پاس نہیں ہے. تو کس طرح ایک شمع سے شمع جلتے ہوئے یہ سلسلہ اگر شروع ہو جائے شمع سے شمع جلانے کا, تو پورے پاکستان میں روشنی پھیل سکتی ہے, اندھیرے دور ہو سکتے ہیں. یہ باتیں مفروضے نہیں ہیں, یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہر شخص اپنے حصے کا رول ادا کرنے کی طرف آ جائے, محض باتیں نہ کرے. تو میرا خیال, میں تو زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے حصے کا رول ادا کروں. آپ بھی کر رہی ہیں, میکن صاحب بھی کر رہے ہیں, ہر شخص کو اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے گا کہ یہی جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ظلم, زیادتیاں, ناانصافیاں ہیں, تو اس میں بہت بڑے لیول پہ کمی آ جائے گی, اور یہی خطہ ہمیں دنیا کا سب سے خوبصورت, محفوظ, امن پسند لوگوں والا خطہ نظر آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا یہی پیغام ہونا چاہیے, اس میٹنگ کا, اس پروگرام کا, کہ محبتیں بانٹیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے حق تک رہیں, دوسروں کے حق پہ نظر نہ ڈالیں. بالکل. اور بیکاز بالکل ہمارے پاس کچھ سیکنڈ کا وقت ہے, لیکن آپ ایک میسج دینا چاہتے تھے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, میں چاہتی ہوں وہ میسج سے جلدی سے. میں فیصل آباد کے شہریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
کہ میں ان کو تسلی دینا چاہتا ہوں اور ان سے کمٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ضلع فیصل آباد کے اندر پولیس کا رویہ اچھا ہوگا، پولیس انصاف کرے گی، انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، ضلع میں کسی آفیسر یا ملازم کو کرپشن نہیں کرنے دی جائے گی، اور یہ میں انشور کروں گا کہ میں کسی صورت میں نہ کرنے دوں۔ جو معاشرے کے لوگ ہیں ان کے حوالے سے میں یہ آپ کو بتاؤں کہ کوئی بندہ کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ نہیں کرے گا اور نہ میں کرنے دوں گا، اور نہ ہی کوئی کسی کا استحصال کرے گا، نہ کوئی کسی کی عزت میں کسی کے جان مال میں کوئی خلل اس طرح ڈالے گا۔ اسلحے کے حوالے سے یہاں پہ کلچر ہے کہ شادیوں پہ ہوائی فائرنگ ہوتی ہے۔ اگر کسی کی کوئی شادی پلان کرنے جا رہا ہے، ہم اس حوالے سے تشہیر تو کر رہے ہیں، شادی حالوں کے بھی باہر کر رہے ہیں، مساجد میں اعلانات بھی کروا رہے ہیں، تحریری طور پہ نمبرداروں کو بتا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ایسی بات سامنے آئی تو جو شادی کے منتظمین ہیں ان کے اوپر بھی پرچہ درج ہوگا۔ ضلع کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے اسلحہ لے کے گھوم نہیں سکتا۔ غیر قانونی اسلحہ تو یہ جائز بھی جو ہے وہ اوپن ڈسپلے آف آرم ہم بالکل نہیں کرنے دیں گے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ پھر اس کے خلاف ہر صورت میں قانونی کارروائی ہوگی۔ پولیس جو ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر اللہ کے ولی بھی موجود ہیں، فرشتہ صفت لوگ بھی موجود ہیں، بڑی خوبیوں اور اوصاف والے لوگ بھی موجود ہیں، سارا دن جو ہے محنت کوشش کرتے ہیں۔ اسی ضلع کے 107 پولیس کے ہمارے آفیسر اور اہلکار ہیں جنہوں نے اس ضلع کے امن کی بحالی کے لیے اپنی جانیں دے دیں، اور سینکڑوں ایسے ہیں جو کہ پیرالائز ہو گئے، کسی کو گولی لگ گئی، کوئی ڈیمیج ہو گیا لائف لانگ کے لیے، اور پولیس لائن میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہو کے، کیونکہ وہ ڈیوٹیاں نہیں کر سکتے، وہی لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے رات دن ڈیوٹیاں کر کے سردیاں گرمیاں دھند میں تو اپنی صحتیں خراب کر لی ہیں، یہ کوشش محنت کر کے اچھے لوگ بھی ہیں، کوئی کمی کوتاہی بھی ہے، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کے ازالے کے لیے انشاءاللہ اللہ خیر کرے میں موجود ہوں، اور میں کسی پولیس افسر کو کوئی استحصال نہیں کرنے دوں گا۔ اور اتنا خوبصورت پیغام، اور ڈیفینیٹلی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے۔ فیصل آباد کے شہریوں کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، ہمارا سٹی 41 کا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا، بہت ہی اچھی گفتگو رہی ہے، اور بڑے ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کی، اور آئی تھنک کچھ زندگی کی فلسفی بھی تھوڑی سی کہیں نہ کہیں ڈسکس ہوئے گی ایک دفعہ پھر۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی آپ کو پتا ہے کہ آج ہمارے شو میں فیصل آباد شہر سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بھی بات کریں، اور کبھی بھی کرٹیسائز کرنا ہمارا مقصد نہیں ہوتا ہے، اور منظر عام پر پرابلمس کو لے کر آنا ہوتا ہے، اداروں تک آواز پہنچانا ہمارا مقصد ہوتا ہے، اور کہیں پر چیزیں جو ہیں اگر امپروو ہو سکتی ہیں تو لازمی طور پر ان کو امپروو کرنے کی بھی ہم کوشش ضرور کرتے ہیں۔ اینڈ آج کل کی بات کریں تو ڈفرینٹ طرح کے ایسپیکٹس ہیں ہمارے شہر کے جن کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے، اسپیشلی اگر ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کریں، اگر ہم اوور آل مہنگائی کی بات کریں، جو کہ نہ صرف فیصل آباد کا ایشو ہے بلکہ پورے پاکستان کا بھی ایشو ہے، جہاں پر چاہے ہم نوجوان کی بات کریں، چاہے ہم مڈل کلاس کی بات کریں، ورکنگ کلاس کی بات کریں، ڈیلی ویجز کی بات کریں، ہر کوئی مہنگائی سے تنگ ہے، اور ضروری ہے کہ چیزوں کو امپروومنٹ کی طرف لے کر جایا جائے، لیکن کوئی بھی چیز اوور نائٹ نہیں ہوتی، ہمیشہ کوئی پیچھے انڈر لائن ریزنز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ آج شو میں کچھ چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور آف کورس ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ آپ کی آواز کو اداروں تک پہنچائیں، اور کرٹیسائز کرنا لائک آئی سیڈ بیفور کبھی بھی انٹینشن نہیں ہوتی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ عوام کی بہتری ہو، عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو میں جلدی سے آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے اس ڈسکشن کے لیے، میں جلدی سے آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں، اور اسپیشلی سب سے پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی ٹھنڈ میں جو ہے اور آج فاگ بہت زیادہ تھی، جب میں صبح آ رہی تھی تو بہت زیادہ فاگ تھی راستے میں، تو ٹریولنگ جو ہے بڑی مشکل لگ رہی تھی، تو ایم شیور آپ لوگوں کو بھی اس فاگ سے لڑ کر آپ یہاں تک پہنچے تاکہ عوام کی آواز جو ہے اداروں تک پہنچا سکے، تو بہت بہت شکریہ۔ اور میں جلدی سے آپ دونوں کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں۔ تو جی سب سے پہلے تو عادل پرویز گجر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف ہیں، پارلیمنٹری سیکریٹری بھی ہیں انوائرمنٹ کے لیے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ عبدالرحمان ہمارے سینئر رپورٹر ہیں، آپ کو بھی عبدالرحمان ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر، اور بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں
آج کے ٹاپک کے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم تھوڑے سیریس ٹاپکس کی طرف جائیں, آئی تھنک ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے اور پازیٹیو ڈسکشن کے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو آپ کا جو اپنا حلقہ ہے, آئی تھنک اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. PP102 اف آئی ایم کریکٹ, آپ کا حلقہ ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں, ان کے لوگوں کے بارے میں بتائیں, اور ان کی جو امیدیں ہیں اور کس طرح سے ان پر کام کیا جا رہا ہے اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا. میرا جو PP102 حلقہ ہے جی, وہ ایک رورل ایریا ہے اور 3 تحصیلوں کا بارڈر ہے, ٹیل جسے کہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو پچھلے ادوار تھے اس میں میرے اس حلقے کو بڑا نظر انداز کیا گیا بارڈر ہونے کی وجہ سے. تو یہ حلقہ اس دفعہ پہلی دفعہ بنا ہے. اس سے پہلے میرے والد صاحب اور چچا جی جس حلقے میں 4-5 دفعہ MP رہے ہیں وہ سمندری سٹی والا اور اس کے گرد و نواح کا ایریا تھا. تو اس میں سب سے زیادہ تو جو پرابلم تھی وہ تھی سڑکوں کی, ایجوکیشن کے حوالے سے, ہیلتھ کی جو فیسلٹی ہیں وہ. تو ہم نے سب سے پہلے جو روڈز ہیں ان کو الحمدللہ جو ہے وہ بنوایا, جس میں ستیانہ روڈ, جس میں ستیانہ سے جڑاں والا روڈ, جس میں ستیانہ سے جامرا روڈ. یہ تقریباً کوئی 1.25 ارب کے قریب کے پروجیکٹ ہیں جو الحمدللہ 75% جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آنے والے چند دنوں میں یہ مکمل انشاءاللہ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ میرے حلقے میں ایک بڑا قصبہ ہے ستیانہ بنگلہ. اس میں چونکہ آبادی بہت زیادہ ہوگی اب, تو اس میں سیوریج کا بڑا ایشو تھا. تو وہاں پر ہم نے 20 کروڑ کی لاگت سے جو ہے وہ سیوریج کا کام جو ہے وہ مکمل کروایا. اسی طرح میرے حلقہ میں تقریباً 32 کے قریب جو ہیں میں نے سکول اپ گریڈ کروائے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایک کالج جو ہے وہ ایک ہمارا ذیل گجراں جو اس حلقے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, اس میں ہم ایک سکول بنانے جا رہے ہیں, کالج جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں, پرویز سلطان شہید ڈگری کالج, جو انشاءاللہ چند دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گا. اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے ایک RSC ہے ستیانہ بنگلہ, اس کو اپ گریڈ کروایا. اس کے علاوہ ہم نے 2 BHU ہاسپٹل جو ہیں وہ یونین کونسل لیول پہ وہ ہم نے بنوائے. لائف سٹاک کے حوالے سے ہم نے ویٹرنری ہاسپٹل جو ہیں 2 وہ بھی ہم نے نئے بنوائے ہیں. اسی طرح بے شمار کام ایسے ہیں جو میں آپ کو ابھی گنوا نہیں سکتا, وہ بڑی لمبی فہرست ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر حوالے سے جو ہے وہ اپنے حلقے کو دوسرے حلقوں کی طرح ہم آگے لے کر جائیں, اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس میں ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, لوگوں کے روزمرہ کے معاملات ہوں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ میرا رہن سہن بھی حلقے میں ہے, تو ہم اپنے لوگوں کو بڑے بہتر طریقے سے انشاءاللہ تعالی آگے لے کر جا رہے ہیں اور اپنے علاقے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انشاءاللہ مزید جو کمیاں کوتاہیاں ہیں وہ انشاءاللہ تعالی دور کریں گے. بالکل جی, اور انشاءاللہ بہت اچھا لگا یہ جو چیزیں آپ نے کچھ مینشن کی ہیں, بیکاز کبھی بھی آپ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں ان کو رکھتے تو ہیں, لیکن ہر پالیٹیشین کبھی بھی ان کو پورا نہیں کر پاتے ہیں. تو اٹس ریلی گڈ ٹو ہیئر کہ ایکچولی میں چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بارڈر ٹاؤن ہے اور بڑے ٹائم سے نگلیکٹ کیا جا رہا تھا. تو عبدالرحمن, آئی تھنک یہ کافی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بڑا سائڈ کا ایریا ہے, سائڈ کا علاقہ ہے, یا اتنا مین اسٹریم علاقہ نہیں ہے, تو ہمیشہ نگلیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو بڑا ضروری ہے کہ اسپیشلی بارڈر ٹاؤنز ہوں, چاہے دور دراز کے علاقے کیوں نہ ہو, لیکن ان کو بھی اتنی امپورٹنس دی جائے, ان کی نیڈس کو, ان کی جو ڈیلی لائف ہے اس میں جو آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں ان کو بھی اتنی امپورٹنس ملنی چاہیے جو کہ نارملی دوسری تحصیلوں کو ملتی ہے. فاطمہ, یہ آپ کی بات بڑی حد تک درست ہے. یہ میرا بھی حلقہ ہے, تو اس حوالے سے میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں. چوری عادل پرویز صاحب نے, ان کے جو چچا چوری قلعہ رسول مرحوم نے, یا ان کے والد چوری پرویز سلطان شہید نے بڑے کام وہاں پر کروائے ہیں. خاندانی لوگ ہیں, نمبردار ہیں, سیاست میں بڑی دیر سے ایکٹیو ہیں. تو یہ جتنی بھی وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے چچا نے, ان کے والد نے کروائی ہے, اور ابھی یہ کروانے جا رہے ہیں. تو ماضی میں ہوا یوں کہ کوئی 2-3 بار شہر کے علاقے سے جو MP ہے وہ منتخب ہوئے, اس کی وجہ سے حلقہ بڑی بری طرح سے نظر انداز ہوا.
شہری علاقے ہیں وہاں پر زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے, وہاں پر زیادہ کنسٹرکشن ہو جاتی ہے, وہاں پر زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو نواز دیا جاتا ہے. لیکن جو دور دراز کے دیہی علاقے ہیں وہ بدقسمتی سے یہ نظر انداز ہوتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی دیر سے سمجھا جا رہا تھا کسی علاقے سے کسی نوجوان کو آگے آنا چاہیے. تو یہ چوری عادل پرویز گجر کی صورت میں آئے کہ جنہوں نے اس علاقے کے لوگوں کا درد سمجھا. کیونکہ اب یہاں پر یہ شہر سے دور جانے کا فائدہ یہ ہوا کہ اب جتنی بھی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے وہ ساری کی ساری دیہی علاقوں پر لگ رہی ہے. وہاں پر لوگوں کے جو لوکل مسئلے ہیں وہ حل ہو رہے ہیں. اس میں انٹرچینج بنایا جا رہا ہے وہاں پر موٹر وے کے جو لوگوں کی بڑی ڈیمانڈ تھی. یہ جو صاحب نے جو وزیر اعلیٰ کو اسپیشل جو ہے وہ ریکویسٹ کر کے منظور کروایا ہے وہ کبھی بھی اس پہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اسی طرح سے روٹس بنائی جا رہی ہیں. روٹس کے حوالے سے یہ بڑی تنقید کا سامنا ہم نے پی ٹی اے حکومت کو ہمیشہ کروایا, لیکن انہوں نے اپنے حلقے میں روٹس منظور کروائیں. ان پہ کام بھی چل رہا ہے, سٹیانا روڈ سے جامرا یا تاندلیاں والا, تو وہ کام جاری ہے. امید ہے کہ یہ 2022 میں وہ جون تک کام ہوا وہ مکمل ہو جائے گا تکمیل کے مراحل میں. تو یہ بہت اچھی چیزیں ہیں. اسکولوں کی ضرورت تھی, کالج ہمیشہ سے وہاں پر ڈیمانڈ رہی ہے. تو اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ چوری پرویز سلطان شہید کے نام سے جو کالج بنایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہوگی. کیونکہ وہاں پر سب سے زیادہ جو مسئلہ سمجھا جاتا ہے تعلیم کا, تعلیم کی وجہ سے لوگ شہروں کا رخ کرتے ہیں, دور دراز جانا پڑتا ہے, سمندری جانا پڑتا ہے, تاندلیاں والا جانا پڑتا ہے, یا لوگ روزانہ شہر میں آتے ہیں. تو ٹرانسپورٹیشن کی جو صورتحال ہے وہ آپ کو پتہ ہے, روزانہ آنے جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, کتنی کاسٹلی ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے بہت سارے بچے بچیاں پڑھ نہیں پاتے. تو یہ یقیناً بہت اچھا کام ہے, ڈیولپمنٹ کا ہونا چاہیے, مزید بھی ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہم شہر میں مایوسی دیکھتے ہیں, ہمارے حلقے میں ایسی بات نہیں ہے, وہاں پر کافی بہتری آ رہی ہے. کمنگ فرام اے فیملی آف پولیٹیشنز, جیسے کہ عبدالرحمان نے بھی مینشن کیا کہ شہری جو کچھ پولیٹیشنز تھے وہاں پر کچھ ٹائم کے لیے چلے گئے تھے, تو کیا ڈفرینس دیکھا آپ نے, اسپیشلی اگر آپ اس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں, اس حلقے سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو پرسنلی جانتے ہیں, ان کی جنریشنز جو ہیں فیملی کی, آپ کی فیملی کی جنریشنز کے ساتھ, اور کوئی ایسے شخص جو باہر سے آتے ہیں, کیا ڈفرینس لگا؟ دیکھیں جی, اگر ایک بڑی سمپل سی بات ہے, ایک بندہ باہر سے آ کے کسی چیز کو چلانے کی کوشش کرے گا, ڈکٹیٹ کرے گا, تو وہ اس انداز سے چیزیں جو ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکتی, اور نہ ہی وہ ان مسائل کو سمجھ سکتا ہے جو اس ایریے کے مسائل ہوں گے, اس علاقے کے مسائل ہوں گے, ان لوگوں کے جو رسم و رواج ہیں ان کو بھی وہ بہتر طریقے سے نہیں سمجھ سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ حلقے کا نمائندہ ہونا بہت ہی ضروری ہے, چونکہ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ میرے علاقے میں کون سا پسماندہ علاقہ ہے, وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ان کو بائی نیم بھی جانتا ہوگا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ نمائندہ جو ہے وہ حلقے کا ہی ہونا چاہیے. اس وجہ سے ہمارا جو یہ ایریا تھا اس کو ہمیشہ جو ہے وہ نظر انداز پچھلے 2 ٹرم میں اس لیے رہا کہ چونکہ وہ جو سابقہ ادوار میں ہمارے منتخب ہوتے رہے ہیں تو وہ سٹی میں ہی زیادہ اپنا فوکس رکھتے تھے. اس میں ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اس میں کنسٹرکشن ہو, اس میں سپورٹس کی ایکٹیویٹی ہو. تو ہم نے پھر آ کر, چونکہ رورل ایریا تھا, ہم ان لوگوں کے مسائل کو سمجھتے تھے, ان لوگوں کی دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو سمجھتے تھے, ہم خود وہاں کے رہنے والے تھے. تو پھر وہاں پر جو ضروری چیزیں کرنے والی تھیں, جس طرح عبدالرحمان نے بھی بتایا کہ ہمارے اس ایریے سے موٹر وے گزر رہا ہے, تو اس وقت چونکہ اگر کوئی نمائندہ اس رورل ایریے کا ہوتا تو وہاں پر انٹرچینج جو تھا وہ بڑا ہی ضروری تھا. ستیانہ روڈ پر جو کہ تاندلیاں والا اور فیصلہ آباد کا یہ جو ایریا ہے ڈی گراؤنڈ سائڈ, تو یہ سارا مطلب بڑی آسانی سے اگر کسی نے جنوبی پنجاب جانا ہے تو وہ بالکل ایکسیس بالکل قریب ہونی تھی. اگر کسی نے لاہور جانا ہے تو وہ بھی ڈسٹنس جو ہے وہ سب سے کم ہے. اسی طرح اس ایریے میں کالج نہیں بنایا گیا. ہماری جو بچیاں ہیں ان کو پڑھنے کے لیے میٹرک کے بعد جو ہے وہ فیصلہ آباد جانا پڑتا ہے, یا تاندلیاں والا جانا پڑتا ہے, یا سمندری جانا پڑتا ہے. تو وہ ایک بڑی پرابلم تھی. تو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں پر پرویز سلطان شہید ڈگری کالج جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. اسی طرح ایجوکیشن میں جو سکول تھے وہ ہمارے زیادہ تر جو تھے وہ مڈل سکول تھے, پرائمری سکول تھے. ہم نے جو پرائمری تھے ان کو جو ہے وہ اپ گریڈ کروایا. اب جو مڈل ہیں ان کو ہم اپ گریڈ کروانے جا رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں 2-3 قصبے ایسے ہیں جس میں ایک 172 چھجوال، 174 ریالہ مانکا اور 433 جوگ دتا. یہ وہ ایریے ہیں جن کے جو سکول ہیں ان کو ہائر سیکنڈری ہونا چاہیے. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. آنے والے دنوں میں ہم ان کو انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے. صحیح ہو گیا. اور ایجوکیشن کے حوالے سے عبدالرحمان اگر بات کریں تو پی پی 102 میں کیا کام ہے جو کہ آلریڈی کیے گئے ہیں اور کہاں پر امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جس طرح سے بتایا گیا چور سامنے کی 174 گابے ریالہ مانکا، وہاں پر میں نے بھی میٹرک وہیں سے کیا. تو یہ بڑا پرانا اسکول ہے، اس کو لازمی، بلکہ اس کو تو ہائر سیکنڈری ہو جانا چاہیے تھا اب تک، اگر ماضی کے جو وہاں پر ایم پیز رہے ہیں وہ اس قابل ہوتے، لیکن انہوں نے توجہ نہیں دی. تو ابھی چور صاحب نے جیسے کہا کہ ابھی وہ اس کو ہائر سیکنڈری کروایا جا رہا ہے. تو یہاں پر میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو گریجویشن تک وہاں پر کوشش ہونی چاہیے کہ 1 2 3 گریجویشن کی کلاسز بھی شروع ہو جائیں تاکہ وہ کالج کا درجہ بھی حاصل کر لے. تو اسی طرح سے وہاں پر لوگوں کو اس وجہ سے شہر میں آنا پڑتا ہے، بچیاں یا بچے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر دیہڑی کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، یا پھر نشاور اشیاء کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی 2 نمبری کا کام شروع کر دیتے ہیں، پڑھ نہیں جب پاتے. اگر ان علاقوں میں اسٹڈی پر فوکس کیا جائے تو یقیناً بہت سارے جرائم بھی کم ہو سکتے ہیں، وہیں پر جابز کریٹ ہو سکتی ہیں اور وہیں پر کارخانے لگ سکتے ہیں. تو یہ چور صاحب کی بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے. یہ استیانہ روڈ پر، استیانہ کے پاس یہاں پر سبزی منڈی، فروٹ منڈی کا قیام بھی ان کی کوششوں سے عمل میں لایا گیا. اس کی وجہ سے بھی خاصی بہتری آ رہی ہے کہ وہاں پر جو سہولیات ہے لوگوں کی دہلیز پر پہنچائی جا رہی ہیں. تو یہ کافی حد تک اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہتری آ رہی ہے. بہتری مزید لانے کی ضرورت ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جیسے کہ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں تو وزیر اعلیٰ سے ملتے رہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ فنڈز اگر حلقے میں آئیں گے تو یقیناً اس سے حلقے کی عوام کا بھی فائدہ ہوگا. حلقے میں جو مسائل ہیں، لنک روڈز کے جو مسائل ہیں، ایک گاؤں دوسرے گاؤں سے کنیکٹ ہوتا ہے یا منڈی کو کنیکٹ ہوتی ہیں سڑکیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کسان اپنی جو اناج ہے یا جو سبزی ہے یا فروٹ ہے وہ جلدی سے مارکیٹ میں لے جائے گا تو اس کو اچھے ریٹس مل جائیں گے. اگر سڑک اچھی نہ ہو تو پھر اس کے لیے منڈی تک لے جانا مشکل ہوتا ہے اور اس کی جو کھیت میں یا باغ میں ہی پھل ہے یا جو سبزی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تو یہ سڑکوں پر فوکس زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہیے، ایجوکیشن پر. پھر جو صحت کے ادارے ہیں، جو ہاسپٹلس ہیں، پی ایچ یو ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے، ان کے زیادہ فنڈز لینے کے حوالے سے بھی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. صحیح. اور آف کورس آپ نے لنک روڈس کی بات کی عبدالرحمان، ان کوئی بھی علاقہ جو کہ موٹر وے کے نزدیک ہوتا ہے، زیادہ تر وہاں پہ پولیوشن کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ اور ایشو ہوتا ہے. جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے پولیوشن بھی ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے پورے ملک کے اندر. صرف ہم ایک علاقے کی بات نہیں کریں، نہ ہی فیصل آباد شہر کی بات کریں، پورے پاکستان میں یہ ایشو جو ہے ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا کوئی پلاننگ کی جا رہی ہے پہلے سے کہ کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا آنے والے وقت میں؟ میں ایک بڑی ضروری چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس پہ آؤں گا. چونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ میرے حلقے کی بیسک لوگوں کی جو ہے وہ اس میں ہمارا سارا علاقہ جو ہے وہ سیم زدہ ہے. اس کا پانی جو نیچے والا ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس میں وہ ایک آج سے تقریباً 35-40 سال پہلے ایک این جی او تھی، اس نے ورلڈ بینک اور کافی ساری این جی اوز انوالو ہوئیں. تو وہ ایک سیمپ اور لائنیں جو ہے نا وہ بچھی زمین کے اندر، وہ جو سیم کا پانی ہے وہ زمینوں سے نکالنے کے لیے. تو وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہوئے تھے کنیکشن ان کے، اور وہ بند پڑے ہوئے تھے. ہم نے اپنی گورنمنٹ میں آ کے ان سب کو ایکٹیو کروایا، اور وہ جو زمینیں جو کاشت نہیں ہو رہی تھی وہ الحمدللہ جو ہیں وہ اب کاشت بھی ہو رہی ہیں، اور جو لوگ ہیں وہ وہاں سے فصل جو ہے وہ لے رہے ہیں. اسی طرح میں نے اپنے حلقے میں تقریباً 28 کے قریب جو ہیں وہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ لگوائے ہیں پانی کے حوالے سے. تو میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے صرف سڑکوں پر کام نہیں کیا، ہم نے صرف ایجوکیشن کے حوالے سے کام نہیں کیا، ہم نے صرف ہیلتھ کے حوالے سے کام نہیں کیا. اللہ کے فضل سے زندگی کے ہر شعبے سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کے لیے جو اپنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ کی ہے. اب انوائرمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو چونکہ یہ ایک ہمارے ملک کا نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہر جگہ پہ گلوبل ایشو ایک پرابلم ہے. تو ہماری گورنمنٹ نے جب سے 2018 میں ہم آئے ہیں تو انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح بٹوں کو ہم جو ہے وہ اس کے جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اسی طرح جو فیصل آباد جیسے سٹی ہے اس کا وہ ایک مخصوص ایریا جیسے فیڈمک اور انڈسٹریل ایریا بن گیا ہے، تو وہاں پر فیکٹری اور ملیں جو ہیں وہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. لیکن ابھی بھی فیصل آباد میں سمجھتا ہوں کہ 75% جو ہے وہ چیزیں غلط سمت کی طرف ہی چل رہی ہیں. تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ان کو نوٹسز بھی جاری کیے ہیں کہ ہم ان کو بھی جو ہے وہ فیصل آباد سٹی سے شفٹ کروائیں کسی انڈسٹریل ایریا کی طرف. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے گرین پاکستان کے حوالے سے پورے ملک میں جس طرح وہ درخت لگائے جا رہے ہیں، گرینری جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اس پہ بہتری آئے گی. بالکل. اور عبدالرحمان، سیلا اینڈ واٹر کے حوالے سے بات کی، اسپیشلی ایگریکلچر کی بات کریں تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ آپ اریگیشن کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں اور جو سوئل میں واٹر کانٹینٹ ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اوور آل. یہ بھی ایک ایشو ہے جو کہ ہم انوائرمنٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو کتنا ضروری ہے کہ ان چیزوں پر کام کیا جائے اور فردر ان کو ایڈوانس ہونے سے بھی روکا جائے. موٹر وے کے ساتھ بھی جو میں نے علاقوں کی بات کی، اسپیشلی وہاں پر پولیوشن کا بہت ایشو ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، تو پہلے ایکشن لینا کیا بہتر نہیں رہے گا لانگ ٹرم میں؟ فاطمہ دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں پرائم منسٹر عمران خان یقیناً جو واحد رہنما ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، ماضی میں کبھی بھی بات نہیں کی. کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی باقی ساری تنقید اپنی جگہ بڑی ویلڈ ہے، لیکن اس پہ انہوں نے کام کیا ہے. مائوا کی اربن فارسٹ کا جو تصور ہے کہ جس میں جنگلات لگائے جا رہے ہیں، فیصل آباد میں ایون بہت سارے مقامات پر، جناح گارڈن میں 2 مقامات پہ لگائے گئے، مختلف پارکس میں، گاؤں دیہات میں. تو یہ بہرحال اس پہ بات کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، محکمے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. جو واٹر کا ایشو ہے دوسرا، اس میں یہ ہے کہ جیسے ایگریکلچر کو ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. دیکھیے ایگریکلچر سے وابستہ جو فارمرز ہیں ان کی آواز بہت کم اسمبلی تک پہنچتی ہے. زیادہ آواز پہنچتی ہے جو صنعت کار ہے، شہر کے ٹریڈرز ہیں، وہ اپنے مطالبات منوا لیتے ہیں اور کسان ہمیشہ کی طرح اگنور ہو جاتے ہیں. اس کی مثال لے لیں کہ ابھی جو کھاد کا ایشو بنا ہوا ہے جس میں گندم کی کاشت بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے، لیکن یہ بات کوئی بھی مان نہیں رہا، کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ واقعتاً ہی بڑے مسئلے ہیں. تو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی جو پرائم منسٹر کافی ایکٹیو ہیں، درخت لگا رہے ہیں. مختلف فیکٹریز کو جیسے کہ عادل صاحب نے بتایا کہ شفٹ کیا جا رہا ہے باہر میں انڈسٹریل اسٹیٹ میں، تو یہ یقیناً بڑی اچھی ایفرٹ ہے. اب جو شہر میں فیکٹریز موجود ہیں، اب ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ اگر وہاں پر ان کو جلدی سے شفٹ کر لیا جائے تو ان کا نقصان ہو جاتا ہے. ان کو ہمیشہ لوپ میں لے کے ہی کام کیا جا سکتا ہے. بالکل. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے ڈفرینٹ اور بھی ایسپیکٹس ہیں جن کے بارے میں میرے پاس آپ لوگوں کے لیے سوال ہیں. انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی آئی تھنک تھوڑا سا عبدالرحمان اور بھی بات کریں گے، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں فیصل آباد ٹریل کے حوالے سے اور PP 1 اور 2 کے حوالے سے. کیا اسکیمز ہیں، کیا پالیسیز ہیں. ہم نے ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کیا کہ کس طرح سے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہیں پہ اریگیشن کی بھی بات کی، ایگریکلچر کی بات کی، اور کس طرح سے ہمارا کلائمیٹ چینج ہماری انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے. ہماری جو ڈفرینٹ فصلیں ہیں ان پر کیا اثر بن رہا ہے. جہاں پر ایک طرف پاپولیشن بڑھتی جا رہی ہے، وہیں پر ان کی فوڈ ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ریسورسز کنٹینیوسلی کم پڑتی جا رہی ہیں. پورے پاکستان کے لیول پر تو آپ کو پتہ ہے ہم بات نہیں کرتے ہیں، نہ ہی ہم لوگ زیادہ پنجاب کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ فیصل آباد پر، اور اسپیسیفکلی آج ہم کیونکہ 1 اور 2 حلقے کے حوالے سے بات کریں تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس پر اپنا فوکس جو ہے رکھیں. اب ایگریکلچر کے حوالے سے بات کریں، آپ کو پتہ ہے فرٹیلائزرز جو ہیں وہ کہیں بھی نہیں مل رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کو بلیک مارکیٹ تک سے خریدنے پڑ رہے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی؟ چھپانے کی یا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسانوں کو بلیک مارکیٹ سے جا کے خریدنا پڑ رہا ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مس مینج بھی ہوئی ہیں، لیکن جو ہمارا مڈل مین ہے نا، جو مافیا ہے، اس کا بھی اس میں بڑا کردار ہے کہ وہ چیزوں کو سٹاک کر کے بریک لگوا کے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک دم سے جو ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر اس سے ذمہ دار جو ہے وہ بیچارہ متاثر ہوتا ہے. اب جو ایکچوئل ریٹ ہے وہ تو تقریباً 1750 کے قریب ہے یوریا کا، جو اب مارکیٹ میں 2400 اور 2500 میں مل رہی ہے، بلکہ وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی.
اس پر اب جو ہے وہ بڑا اچھے طریقے سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنا کام شروع کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر اور ایگریکلچر آفیسر جو ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر, ان کی کوارڈینیشن اب بن گئی ہے کہ وہ اپنی موجودگی میں یہ جو فرٹیلائزر ہیں وہ ذمہ داروں کو روزانہ کی بیس پہ انشاءاللہ تعالی مہیا کروائیں گے. تو میرا خیال اب یہ آنے والے کو 3-4 دنوں میں یہ جو فقدان ہے اس پہ کافی جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے گا. صحیح ہو گیا. عبدالرحمان, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ایگریکلچر بہت امپورٹنٹ ہے, اور جیسے کہ مینشن بھی کیا کہ پی پی 102 کا ایگریکلچر سے بہت گہرا تعلق ہے. بہت سارے لوگ ڈپینڈنٹ ہیں انفیکٹ اپنی روزی روٹی کے لیے ایگریکلچر کے اوپر. کیا صورتحال ہے وہاں پر, اور کس طرح سے یہ جو لیک ہے یا شارٹیج ہے فرٹیلائزر کی, کیسے مینیج کیا جائے؟ فاطمہ دیکھیں, یہ تو پورے پنجاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پر پنجاب کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 60-70% تک زراعت سے وابستہ ہوتی ہے, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو یہ بڑا اہم مسئلہ بنا ہوا ہے جس پر توجہ اس طرح سے نہیں دی جا رہی. یقیناً جو پی ٹی آئی پر تنقید ہوتی ہے مہنگائی کے علاوہ, اس میں ایک گورننس کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ شاید وزیر اعلیٰ اس طرح سے مینیج نہیں کر پاتے, یا بیوروکریسی ان کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کرتی, اور جان بوجھ کر انہیں ناکام بنانے کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ جس سے جو حکومت پر عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے وہ شدید متاثر ہوتا ہے. تو یہ کھاد کے ایشو پر دیکھا جو سب کہہ رہے ہیں 3-4 دن, تو یہ ہفتہ 10 دن 15 دن بعد تو ویسے بھی شاید اس کی اس طرح سے ضرورت نہ باقی رہے. جو جتنا انہوں نے کمانا تھا وہ تو کما لیا. چیزیں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بر وقت اس کا تدارک کیا جائے. پہلے سے یہ اندازہ تھا, اس بار جو بلیک کرنے والے پہلے سے ایکٹیو ہو چکے تھے کہ کھادوں کا بحران ہوگا. ڈی اے پی میں بھی اچھا خاصا پیسہ کمایا گیا جب گندم کی کاشت کرنی تھی. ابھی جب سونا یوریا چاہیے تھی تو پھر اس میں پیسہ کمایا گیا. تو یہ بہرحال نااہلی تو ہمیں حکومت کی نظر آتی ہے. یہ مصنوعی شارٹیج کریٹ کی جائے, مصنوعی شارٹیج ضرورت سے زائد موجود ہے لیکن انہوں نے سٹور کی ہوئی ہے اور وہ مہنگے داموں بیچتے ہیں. جیسے چینی کی سٹاکیج کچھ ماہ پہلے رہی ہے, جیسے آٹا کی سٹاکیج رہتی ہے. تو یہ جو سٹاکی ہے یا بلیکی ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں, حکومت کچھ نہیں کر پاتی. تو حکومت جو ہے وہ بدنام ہو جاتی ہے کہ شاید وہ کنٹرول نہیں کر پاتی. یقیناً وزیر اعلیٰ کو, یقیناً بیوروکریسی کو اس پر سخت اقدامات کرنے چاہیے. ان تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہٹانا چاہیے سیٹوں سے جو نہیں امپلیمنٹ کروا پاتے اس چیز پہ. دیکھیں یہ ایم پی ایز ایم این ایز کا تو کام نہیں ہے اب جا کے کروانا. سرکاری لوگ جو اس بات کی تنخواہ لیتے ہیں, محکمہ زراعت کے لوگ جو بھرتی کیے ہوئے ہیں, یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائیں, لیکن وہ اس میں کروانے میں ناکام رہتے ہیں. لیکن بتا دیں کہ پنجاب میں کتنے ڈپٹی کمشنر یا جو ڈائریکٹر زراعت اس وجہ سے بدلے جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ پیسہ کما کے چلے جائیں گے. فارمر کو ذلیل کر دیا ہے, فارمر کو مہنگے داموں کھاد دی ہے, منتوں کے بعد دی ہے. پھر جو اس کا اثر ہے وہ زراعت پہ پڑے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال کے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق ہم نے کچھ $10 ارب کی فوڈز باہر سے منگوائی ہیں, جس میں یہاں پر آئل بھی تھا, جو پام آئل منگواتے ہیں خوردنی اجناس, جس میں گندم بھی تھی, جس میں چینی بھی تھی. یہ فوڈ آئٹمس تھی, مختلف فروٹس یا جتنی بھی چیزیں, وہ $10 ارب ان کا بل بن گیا. اگر وہ $10 ارب ادھر سبسڈائز کی جائیں چیزیں, کھادیں, سپرے یا دوسرے بیج, یا کسانوں کو سستے قرضے دیے جائیں, تو یہ ہمیں باہر سے نہ منگوانا پڑے. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کیا مافیا سسٹم بھاری پڑا ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ مافیا جو ہے وہ صرف اس گورنمنٹ پہ نہیں, جو پچھلے ادوار میں جو گورنمنٹ تھی, یہ جو مافیا ہے یہ سب پہ تقریباً وہ اس پر جو ہے اس پہ کام کریں. ظاہری بات ہے کہ کمشنر ایک تحصیل پہ بیٹھا ہے ٹاؤن پہ, تو اس نے اس ٹاؤن کو دیکھنا ہے اور اس کو چلانا ہے, اور ان کے لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اس کو وہاں پر بٹھایا گیا. اسی طرح ڈپٹی کمشنر نے اپنے ڈسٹرکٹ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلانا ہے. تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں عبدالرحمان کی اس بات سے کہ جو ہمارے یہ جو لوگ ہیں, اسسٹنٹ کمشنر ہوگا, ایگریکلچر کے لوگ ہو گئے, اس کے علاوہ جو دوسرے ہمارے ادارے ہیں, ان کو بر وقت جو ہے وہ کام کرنا چاہیے. تو یہ کبھی بھی یہ جو شارٹیج ہے یا یہ جو مافیا راج کرتے ہیں یہ کبھی بھی نہ کریں. تو بالکل ہماری گورنمنٹ کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں خود ایک ذمہ دار ہوں, اور ذمہ دار کے جو مسائل ہیں
فرٹیلائزر کے حوالے سے اور دوسرے، میں ان کو بخوبی سمجھتا ہوں اور ان کی تکلیف میں برابر کا شریک بھی ہوں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل گورنمنٹ کو بھی اس پر وقت پہ ایکشن لینا چاہیے تھا، اور ابھی بھی ٹائم ہے کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے، چونکہ لوگوں ابھی گندم کی جو فصل ہے اس کے لیے فرٹیلائزر کی بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی بھی. تو ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں جو نقصان زمیندار کا ہوا ہے، ایک کسان کا ہوا ہے، اس کا ہمیں ازالہ اس طریقے سے کر دینا چاہیے. عبدالرحمان، ہم آئے دن اس طرح کے قصے سنتے ہیں، اسپیشلی اس گورنمنٹ کے دوران ہمیں یہ زیادہ دیکھنے کو ملے. کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے کہ اس دورانیے میں جو پچھلے 2018 سے لے کر اب تک کا پیریڈ ہے، اس میں ہم نے یہ زیادہ ہوتے ہوئے دیکھا؟ فاطمہ دیکھیے، پنجاب کو جو ماضی میں چلایا گیا، یہ ایک تو اس میں گورننس کا بھی معاملہ ہے، ایڈمنسٹریشن بھی جسے کہتے ہیں. دوسرا ان کی میڈیا مینجمنٹ بڑی تگڑی ہوتی تھی کہ چیزیں اسکینڈل بہت کم باہر آ پاتے تھے، بہت ساری چیزیں اندر کھاتے وہ ان کو حل کر لیتے تھے. مشہور اسی وجہ سے جو الزام اس گورنمنٹ پہ لگایا جاتا ہے کہ پریس فریڈم نہیں ہے، تو آخر وہاں پر کم تھا پریس فریڈم اور یہاں اب زیادہ ہے. نہیں، اس کو اب فریڈم نہیں کہہ سکتے، پریس فریڈم کا ایسا ایشو نہیں ہے. جو فریڈم جتنی اویلیبل ہے اس میں اس کو مینج کس طرح سے مینج کس طرح سے. میڈیا مینجمنٹ جو ہے وہ نون لیگ پہ ختم ہے. وہ جیسے بھی کرتے تھے، وہ میڈیا کو اس طرح سے مینج کیا ہوا تھا کہ بڑے اسکینڈلز سامنے نہیں آئے. ڈپٹی کمشنرز کو کھینچ کے رکھا ہوا تھا، وہ امپلیمنٹیشن کروا دیتے تھے. جو شارٹیج تھی وہ بر وقت حل کر دیتے تھے. دیکھیں مسئلہ کہاں پر آتا ہے، ہمیشہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا مسئلہ ہوتا ہے. میں اس پہ عبدالرحمان کی بات کو تھوڑا سا، میں جب سے تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی ہے، چونکہ میں ذمہ دار ہوں اور اس لیے میں اس پہ زیادہ بات کر رہا ہوں. بالکل میڈیا مینج کرتا تھا نون لیگ، بڑے اچھے طریقے سے کرتے تھے. لیکن اگر یہ بات کریں کہ یہ اس وقت یہ سکینڈل یہ تھے کم آتے تھے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس وقت سکینڈل بھی زیادہ تھے اور لوگوں کے مسائل بھی زیادہ تھے، کوریج کم تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2018 کے بعد آپ گنے کا ریٹ دیکھ لیں، جس طرح سے ذمہ دار پریشان ہوتا تھا. آپ چاول کا ریٹ دیکھ لیں، جس طرح ذمہ دار پریشان ہوتا تھا اور مڈل مین جو ہے وہ اس کا سارا فائدہ اٹھاتا تھا. آپ گندم کا ریٹ دیکھ لیں کہ جس طرح ذمہ دار پریشان ہوتا تھا اور مڈل مین اس کا فائدہ اٹھاتا تھا. اب الحمدللہ شوگر مل والے جو ہیں وہ بھی بالکل ٹائم پہ پیسے دے رہے ہیں. اسی طرح گندم کے جو فصل ہے اس کا بھی مڈل مین جو ہے وہ ذمہ دار کو اس کی زمین میں آ کر جو ہے وہ پیسے دے کے فصل اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. اسی طرح چاول پہ بھی ذمہ دار تو بیچارہ پچھلے 10 سال اس طرح پیسا گیا ہے کہ میں خود ایک ذمہ دار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی رہی ہے. ہماری گورنمنٹ نے تو آ کے ان ساری چیزوں کو مینج کیا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہتر طریقے سے مینج کر لیتے تھے، اور وہ پتہ ہے آپ کو جس طرح مینج ہوتا تھا. دیکھیں فاطمہ، یہ بات چوری عادل پرویز صاحب کی ٹھیک ہے کہ کسانوں نے پیسہ بہت کمایا ہے، لیکن پیداواری لاگت بھی اتنی بڑی ہے. یہ آپ اس طرح سے کر لیں کہ اگر وہ 2 لاکھ روپے فی ایکڑ کما رہے ہیں تو اس پہ جو اخراجات ہے وہ لاکھ کے قریب چلے جاتے ہیں. اگر وہ گندم پہ 1 لاکھ فی ایکڑ کمائیں گے تو اخراجات وہ 60-70 ہزار پہ چلے جائیں گے. مطلب جس کو ہم بیلنس شیٹ کہتے ہیں نا، وہ بے شک بڑی ہو لیکن اتنے ان کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اتنی مہنگی انہیں بیج ملتی ہے، کھادیں ملتی ہیں، تو یہ پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے. بالکل جی، اور مزید بھی گفتگو کریں گے، ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسپیشلی انفلیشن کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن زیادہ لائٹ ہارٹیڈ ہی رکھیں گے. آپ کو پتہ ہے ہم صبح جو ہے ہم زیادہ ٹینشن نہیں دیتے ہیں آپ کو. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹینشن والی باتیں بھی ذرا لائٹ ہارٹیڈ موڈ میں کریں. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی آج کوشش ہے ہماری کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں، پالیٹکس کے بارے میں بات کریں، لیکن لائٹ ہارٹیڈ رکھیں کنورسیشن کو، کیونکہ صبح اور منڈے کو ہم آپ کو ٹینشن نہیں دینا چاہتے. تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جن سے گفتگو جاری تھی بریک میں جانے سے پہلے. اور عبدالرحمان، میں چاہ رہی تھی کہ انفلیشن پہ جائیں، لیکن آف کورس لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 جو ہے وہ ریسنٹلی ہمارے سامنے آیا ہے. ابھی تک وہ آگے جو ہے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچ پایا ہے. تو میں چاہتی ہوں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں، کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، کہاں پر امپروومنٹ
آئے گی اس آرڈیننس کے تھرو؟ فاطمہ دیکھیں، اگر یہ اپنی پوری اسپرٹ کے مطابق جیسے بنایا گیا اگر امپلیمنٹ ہو جاتا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. یقیناً جو ان پہ تنقید کی جاتی ہے، جو ان کے ورکرز اگنور ہونے کا شکوہ کرتے ہیں، ان کے مسائل کافی حد تک حل ہو جائیں گے، لوگوں کی ڈیولپمنٹ بہتر ہوگی. سمجھ لیں کہ جو ڈسٹرکٹ میئر اور سٹی میئر ہوگا وہ مل کے شہر چلائیں گے اور وہ چیف منسٹر جتنی پاورز رکھیں گے. تمام اتھارٹیز کے ہیڈز بھی ہوں گے، تمام پالیسی میکنگ کریں گے، ڈیولپمنٹ کروائیں گے، ٹیکسیشن کریں گے، جو ڈے ٹو ڈے میٹرز ہیں ان کو حل کریں گے. اور لوگوں کے بڑے مسئلے وہ ڈے ٹو ڈے میٹرز والے ہوتے ہیں، جیسے کوئی پیچ ورک کا مسئلہ ہے، سڑکوں کی تھوڑی بہت جو ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے، یا کسی کا سیوریج کا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہو گیا، ٹریفک سگنل خراب ہو گیا، اسٹریٹ لائٹ خراب ہو گئی، یہ لوگوں کے مسئلے ہیں جو 60-70% تک ویری کرتے ہیں. اگر یہ بر وقت حل ہوتے رہیں تو بڑے مسائل کی بات دیکھیں، بڑے روڈز یا میگا پروجیکٹس وہ پنجاب حکومت یا مرکز کی حکومت کر لے گی، وہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. لوگوں کے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں کہ پیدائش کا سرٹیفکیٹ فوری بن جائے، اس میں نہ انہیں پیسے دینے پڑیں، جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ فوری بن جائے. یہ عام لوگوں کے مسائل ہیں، ہسپتالوں کے چھوٹے موٹے، اس میں یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جتنی بھی یہ اتھارٹیز ہیں، میئر ان کے چیئرمین بھی ہوں گے، ان کے میٹرز بھی دیکھیں گے، ان کو فنڈز بھی دے سکیں گے اور اپنے ٹیکس بھی لگا سکیں گے لوگوں پہ. اور پھر وہ ان کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت آسان ہوئے گی. جو علاقہ چیئرمین نیبرہڈ کا وہ تو بالکل محلے دار ہوگا، ولیج کونسل میں گاؤں میں وہ گاؤں میں اویلیبل ہوگا، ان کے ساتھ کونسلرز کی ایک بڑی ٹیم ہوگی. یا اگر میئر ہوگا تو کسی نے صرف کارپوریشن میں جانا ہے. اور جو یہاں پر ڈسٹرکٹ کا میئر ہوگا اس کے ساتھ ہر تحصیل سے ایک ڈپٹی میئر ہوگا جو اپنی تحصیل میں سی اوز کے ساتھ بیٹھے گا. تو یقیناً کاغذات کی حد تک یہ بہت زبردست پلان ہے. سیلف سسٹینیبل ہونا آئی تھنک کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے، کسی بھی ٹیم کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. اس آرڈیننس میں جو ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے کہ خود ہر چیز کو ہینڈل کرنا. فنڈنگ ہوگی لیکن لمیٹڈ ہوگی اور آپ کو باقی کا جو ہے وہ خود اپنے سر پہ کرنا پڑے گا. کیا لگتا ہے کہ یہ بہتر سٹیپ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں چونکہ بلدیات جو ہے وہ میں خود جو ہے پچھلے بلدیات میں میں نے کنٹیسٹ کیا تھا اور ممبر ضلع کونسل منتخب ہوا تھا اور اپوزیشن لیڈر بھی میں ڈسٹرکٹ کونسل میں رہا ہوں. تو میں بڑا قریب سے اس کو سمجھتا ہوں. بلدیات جو ہے بیسیکلی جو ہمارے لوگ آپ کہہ لیں کہ گلی محلے اور ولیج گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کی ایکسیس جو ہے وہ اپنے منتخب نمائندے سے بہت قریب ہو جاتی ہے. ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کسی کا کوئی سیوریج کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی پانی کا مسئلہ ہے، کسی کا کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ایشو ہے، کسی کا کوئی اسکول کے حوالے سے ایشو ہے، کوئی سٹریٹ لائٹس یا اس کے علاوہ جو دوسرے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، تو وہ ان کے بہتر طریقے اور بہتر انداز سے حل ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں. تو یہ ایک بدقسمتی رہی ہے شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے کہ بلدیات جو ہے لوکل گورنمنٹ ہے اس کو صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کرنے دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل اختیارات بھی جو ہیں وہ نہیں دیے جاتے. اب پچھلی گورنمنٹ میں جو ہے وہ جو ایک انہوں نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ تھا اس میں صرف ایک نمائندے کو صرف اس بات کے علاوہ کہ وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے ان پہ اوپر سائن کرنے اور کے علاوہ کوئی اس کے پاس اختیارات جو تھے وہ نہیں تھے. نہ کوئی ڈیولپمنٹ ان کے پاس تھی، نہ ان کے پاس کوئی اور پاور تھی کہ وہ فنڈ اتنے تھے کہ وہ سٹریٹ لائٹ کے حوالے سے، ہیلتھ یا ایجوکیشن کے حوالے سے اپنا کردار ادا کر سکتے. تو ہماری گورنمنٹ میں اس دفعہ آ کے یہ جو اپنے فیصل آباد یا پورے پنجاب میں ایک نظام جو لوکل باڈی کا لایا ہے، تو اس میں جو لارڈ میئر ہوگا اس کے اختیارات آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اتنے اختیارات نہیں دیے. ڈسٹرکٹ کونسل کا جو چیئرمین ہوگا فیصل آباد کا یا کسی بھی ڈسٹرکٹ کا، اس کے پاس پہلے کبھی بھی اتنے اختیارات جو ہیں وہ نہیں رہے. جو ایجوکیشن اتھارٹی ہیں وہ بالکل اس کا اب ایڈمنسٹریٹر جو ہے میرا خیال وہ ڈی سی ہوتا ہے. اسی طرح ایجوکیشن کی اتھارٹی جو ہے اس کا بھی ڈی سی یا کمشنر ہوتا ہے. تو یہ ساری جو اتھارٹیاں ہیں ان کو ان کا سارا چیک اینڈ بیلنس اور ہر چیز کو ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین دیکھے گا. تو دوسری بات رہی فنڈ کے حوالے سے، تو 30% جو ہے وہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہم لے کر آ رہے ہیں اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے،
یہ تاریخ کا سب سے بہتر لوکل باڈی جو سسٹم ہے وہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. عبد الرحمن، آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس آرڈیننس کے تھرو ایک جو بلدیات کو لمٹ کیا گیا تھا کیا وہ بدل جائے گا، اور اب بلدیات ایکچول میں چاہے وہ فنڈنگ کی بات کریں، چاہے ہم عوام کے ساتھ کنیکشن کی بات کریں، سیلف سسٹینیبل ہو جائے گی؟ دیکھیں فاطمہ، اس کی سب سے اہم خوبی یہ ہے کہ یہ براہ راست ووٹوں سے آ رہا ہے. مطلب اس میں کوئی دو نمبری دھاندلی نہیں ہو سکے گی. جو میئر ہے وہ ساری عوام کے ووٹ لے گا تو وہ ٹیکسیشن بھی کر سکے گا. پھر جب وہ ٹیکسیشن کرتا ہے تو پھر وہ لازماً اس کے جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں وہ اس کے حل ہوتے رہتے ہیں. اس میں پھر اس کو بار بار پنجاب حکومت کی یا مرکز کی جانب نہیں دیکھنا پڑے گا، چاہے وہ بدل بھی جائیں. تو یہ شاید اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے. پھر عدم اعتماد بڑی مشکل ہے. پھر جو ووٹوں کا تناسب ہوگا وہ اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے کہ جو جیت جائے گا اس کو ہٹانا کافی مشکل کام ہوگا. اگر ہٹا بھی دیا جائے تو شاید اپوزیشن کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس میں جو ری الیکشن سے بچنے کے لیے کورنگ کینڈیڈیٹس کا تصور لایا گیا ہے، جس میں پرپورشن بیسس پر زیادہ بندے انٹروڈیوس کروائے گئے ہیں. تو یقیناً یہ اگر چلنے دیا گیا تو یہ بہت اچھا نظام ہوگا. یہ ہماری بدقسمتی رہتی ہے کہ جو ہی حکومت بدلتی ہے تو وہ ایکٹ بھی بدل دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ایک امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ اچھا آرڈیننس آ رہا ہے، اچھا ایکٹ آ رہا ہے، وہ ساری امیدیں پس سے پش چلی جاتی ہیں. اگر حکومتوں میں اتنا ویژن ہو کہ وہ مخالف کی جو اچھی باتیں ہیں اس کو برداشت کر لیں تو اس سے بہتری آ سکتی ہے. یہ ایک آئیڈیل تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی، تنقید کی جا سکتی ہے، لیکن کافی حد تک بہتر نظام ہے. اور اسپیشلی جو 2013 کا ایکٹ تھا جو ابھی بھی چل رہا ہے اور جس کے تحت بلدیاتی ادارے بنے ہیں، اس سے کافی حد تک یہ بہتر بھی رہے گا، لوگوں کے مسائل بھی بہتر طریقے سے حل کرے گا، اور جو لوگ منتخب ہوں گے ان کے پاس پاورز بھی ہوں گی. یہ تو ہوگی آرڈیننس کی بات. اب یہ کب ایکٹ میں تبدیل ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک ہم لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک دفعہ یہ پاس ہو جاتا ہے تو یہ ایکچولی ایکٹ میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ کب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آرڈیننس تو جاری ہو گیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے سیشن ہمارا چل رہا ہے تو کو دو تین دن تک میرا خیال ہے اس کو اسمبلی سے جو ہے وہ قانون کا حصہ یہ بن جائے گا انشاءاللہ. بالکل جی. اپنے حلقے کے لوگوں کو کوئی میسج اگر ایک لائن میں دینا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں برداشت اور آپس میں اتفاق اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو اپنی حد تک جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بالکل جی. تو آف کورس بہت ہی اچھا رہا آج کا ڈسکشن، اور بہت ہی پازیٹیو چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی اور مشکل ٹاپکس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے، ہماری آڈینس کے لیے وقت نکالا. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، میں ملوں گی آپ سے کل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.